नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन सुम्मा आमीन। तफ़सीर सूरह अल-अहज़ाब मदनी सूरत 73 आयात 9 रकवात तरतीब के एतबार से 33rd और नज़ूली के एतबार से 90th नंबर पर आने वाली ये सूरत। इसका नाम सूरह अहज़ाब इस हवाले से रखा गया कि ये वो सूरत है जिसके अंदर ग़ज़वा अहज़ाब की मुकम्मल रुदात बयान की गई। जैसे हमने पहले भी देखा था कि बहुत सी सूरत के नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी ग़ज़वात के साथ रखे। जैसे हमने सूरह आल इमरान में देखा कि ग़ज़वा उहद की रुदात, फिर हमने सूरह जो है हमारे पास सूरह अनफ़ाल है, उसके अंदर ग़ज़वा बदर की रुदात। इसी तरह मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर मुख्तलिफ़ ग़ज़वात की जो रुदात है वो बयान की गई। अब ये वो सूरत जिसके अंदर ग़ज़वा अहज़ाब की मुकम्मल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुदात बयान कर दी, इसी हवाले से इस सूरत का नाम अहज़ाब रखा गया। ज़माना नज़ूल देखा जाए तो वो हमें बताया जाता है कि ये सूरत 5 हिजरी में नाज़िल हुई ग़ज़वा अहज़ाब के मौका पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह व ला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और कुफ़ार और मुनाफिकीन की अतात न करो। हकीकत में अलीम और हकीम तो अल्लाह ही है। पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। सूरह अहज़ाब बेसिकली एक मदनी सूरत है जिसके अंदर हम देखेंगे जैसे जैसे हम मदनी सूरत कर रहे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उसके अंदर बहुत से कमांड्स, बहुत से लॉज बता रहे हैं, बहुत से कवानीन होते हैं जो कि अहकामात होते हैं जो कि हमें मदनी सूरत के अंदर बयान किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अब ये सूरत, इसके अंदर भी बहुत से अहकामात, बहुत सी ऐसे कमांड्स जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता देना चाहते थे वो इस मुकम्मल सूरत के अंदर मौजूद है। लेकिन पहली ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जो एक छोटी सी मदनी रियासत है जिसके अंदर मुसलमानों की तादाद अभी बहुत कम है और उनका मुकाबला अब हो रहा है दुश्मन की नफरी से जो कि असलहे से भी माला माल है, उनके पास लश्कर भी बहुत ज़्यादा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर उनको एक नुस्खा, एक हल और एक तरीक़ा कार समझा रहे हैं। और ये वो पहली चंद आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग़ज़वा अहज़ाब, पूरी सूरत जो पूरी सूरह अहज़ाब है उसका एक रुदाद, एक खुलासा, लुब्बे लुबाब, वो पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में बता दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर उन्हें पूरा का पूरा एक लाए अमल बताया जा रहा है और उनके तवस्सुत से हम सबको क़यामत तक के लिए एक लाए अमल और तरीका समझाया जा रहा है। पहली 3 आयात में अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत सा पैगाम देते हुए फरमाया कि जो अब तुम्हारे ऊपर जो वक्त आने वाला है ना, जो कि ग़ज़वा अहज़ाब तुम लड़ने के लिए जा रहे हो, उसके लिए तुमने क्या करना है। अब तुम्हारी जो मदीना की रियासत है ना वो बड़ी छोटी सी है, तुम्हारी माली हालत भी ख़राब है, तुम्हारे पास इतना असलहा भी नहीं है, नफरी भी तुम्हारी छोटी है। तो अब जब दुश्मन इस्लाम तुम पर हमला करेंगे ना तो फिर तुमने क्या करना है। तुमने ये चंद 3-4 काम है जो कि तुमने करते रहना है और उसमें सबसे पहला करने का काम क्या है, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा, डर और खौफ रखना है और अल्लाह के सिवा किसी का डर और खौफ नहीं रखना। तुमने किसी ताकत से नहीं डरना, वो हाकिमों का हाकिम रब, वो अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ उसी से डरा जाएगा। तुमने किसी और काफिर, मुनाफिक, किसी का डर और खौफ नहीं रखना। दूसरा करने का काम अल्लाह ने क्या कहा, तुति'ल काफिरीन वल मुनाफिकीन, तुमने अताअत नहीं करनी ना काफिरों की ना मुनाफिकों की। उन दोनों की बातों को तुमने नहीं मानना। वो तुम्हें जैसे भी जो भी पैगामात देंगे, तुम्हें जो भी हुक्म देंगे, तुमने उनकी अताअत नहीं करनी है। और ये उनके तवस्सुत से हमें आज भी हर सतह पर जो है ये हुक्म दिया जा रहा है कि अगर तुम्हें कोई काफिर है, कोई मुनाफिक है, वो तुम्हें कोई ऐसा हुक्म दे जो कि इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है, इस्लाम की बाउंड्रीज से बाहर है, तो फिर तुमने उसको भी नहीं अपनाना है। आज के लिए इसमें पैगाम दिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की सरजमीन, इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं
جیسے ہمارے پاس بہت سے ایسے علاقے، افغانستان، ہمارا وہ کشمیر، ایران، شام، سیریا، ان سب کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر غیر مسلم کوئی ایسی پالیسیز تمہارے اوپر بنا دیں تو تم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. کسی غیر مسلم کی کسی پالیسی سے نہیں ڈرنا. تم نے امریکہ سے، نہ نیٹو سے، نہ جرمنی سے، نہ ہی تم نے IMF کی کسی سینکشن سے ڈرنا ہے، نہ ہی واشنگٹن کی ڈکٹیشن تم نے اس کے اوپر چلنا ہے. تم نے کسی کافر، کسی منافق کی بات کو نہیں ماننا ہے، بلکہ تم نے صرف اور صرف اتق اللہ، اللہ پر توکل اور بھروسہ، اللہ کا ڈر اور خوف، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی. اور تیسرا کرنے کا کام واتبع ما یوحی، جو چیز بھی تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، گویا کہ قرآن پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو کاپی اور فالو کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلنا ہے. اور جب تم یہ سارے کام کر لو گے تو پھر اگلا کرنے کا کام وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اس پر بھروسہ کر کے اپنے تمام معاملات پھر جو ہے اللہ پر چھوڑ دینے ہیں. یہی ایک اسلامی نظام، ایک اسلامی معاشرے کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بہترین سا طریقہ ہے. 4 نکاتی طریقہ: اللہ پر توکل، کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کو بجا لانا ہے، اور پھر اس کے بعد بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. پھر اللہ محافظ بن جائے گا. اور یہی اس صورت کا بنیادی خلاصہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل آغاز میں ہمیں سمجھا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان چاروں چیزوں سے متصف فرما، ہمارا حامی و مددگار ہو جا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کو، ان بیویوں کو جو تم ان سے زہار کرتے ہو، تمہاری ماں بنا دیا، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جہاں یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک مثال اور ایک تشبیہ دے کر ہمیں 2 چیزوں کی حقیقت سمجھانا چاہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اللہ نے کسی دڑ میں، کسی جسم میں 2 دل بنائے ہوں، بالکل اسی طرح یہ جو تمہارے منہ کی 2 باتیں ہیں نا، یہ بھی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی جسم کے اندر 2 دل نہیں بنائے. آج ہمیں سائنس بھی اس بات کی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ ایسا تو پاسبل ہے کہ جو دل ہے وہ لیفٹ کی بجائے رائٹ سائڈ پہ ہو جائے، جس کو ہم کارڈیا بھی کہتے ہیں، یا جس کو ہمارے میڈیکل ٹرمز کے اندر سائٹس انورسز بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی ایک جسم کے اندر 2 دل موجود ہو. ایسا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ امر محال ہے، وہ کام نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، اسی طرح جو تم اپنے منہ سے اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھتے ہو، وہ معاملہ کر لینے سے وہ تمہاری ماؤں جیسی نہیں ہو جائیں گی. یہ کیا معاملہ ہے؟ زہار بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب بھی انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، کوئی غصے کی حالت ہوتی، تو شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہہ دیتے تھے کہ آج سے تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کروں گا. اور وہ پھر اس بات کو، یہ تصور اور یہ خیال کرتے تھے کہ اب طلاق ہو گئی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ بات امپاسبل ہے کہ ایک جسم کے اندر 2 دل نہیں ہے، اسی طرح تمہارا یہ تمہارے منہ کی بات کہہ دینا کہ آج سے میری بیوی میرے ماں کی طرح، تمہارے صرف منہ سے کہہ دینے سے ایسا ہو نہیں جاتا ہے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زہار کا مکمل کانسیپٹ بتا دیا کہ جو تم اپنے منہ سے باتیں کہتے ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر دوسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تشبیہ کے ذریعے سمجھانا چاہی کہ جس طرح اللہ نے ایک جسم کے اندر 2 دل نہیں نہ بنائے، جس طرح وہ بات نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، اسی طرح یہ بات بھی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے کہ جو بیٹے تم نے لے کے پال رکھے ہیں، ان کو وہ تمہارے حقیقی بیٹے ہو جائیں. ایسا پاسبل نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر کہا کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے ہی پکارو. اگر تم ان کے اصل باپوں کے نام نہیں بھی جانتے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات سمجھانی چاہیے، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ رک کر یہ نوٹ کریں کہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے منہ بولے بیٹے، کیونکہ عربوں کے ہاں بیٹیوں کو
पालने का तो खुद भी रिवाज नहीं था, वो किसी से लेके क्या पालते। औरतों को, लड़कियों को तो वैसे ही बुरा समझा जाता था, उनको पैदा होते ही जिंदा गलगोर कर दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर ये बात जो स्पेशली लड़कों के लिए, बेटों के लिए मुखातिब करके अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑल्दो लड़की को भी लेकर पाला जा सकता है, उसकी भी इजाजत मौजूद है, दोनों के लिए ये हुक्म है। अब अगली बात पे आते हैं कि जो कहा जा रहा है कि अगर आप किसी बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हो, लेके पाल रहे हो, ले पालक है, तो फिर उसको उसकी जो वल्दियत है उससे नहीं छीना जाएगा, उसको अपना नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको उसके असल वालिद के नाम से ही पुकारा जाएगा। पहले अल्लाह ने बता दिया कि तुम इस तरह से एक डॉन्ट बता दिया कि तुम उसको लेकर अपना नाम नहीं दे सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर अपना नाम नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या तरीका कार होगा। देखें, अक्सर ऐसा होता है कि कोई माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे पीछे रह जाते हैं, अब उनको पालने के लिए उनको किसी न किसी को अडॉप्ट करना पड़ता है, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद से नहीं नवाजा, तो फिर वो कुछ बच्चों को लेकर अडॉप्ट करके उनको पाल लेते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर फिर क्या मामला होगा, उनका नाम क्या रखा जाएगा, किस तरह से उन्हें पुकारा जाएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका तरीका समझा दिया कि देखो, अपना नाम तुम उसको नहीं दोगे, अपना जो वल्दियत है वो उस बच्चे को नहीं दोगे, उसको उसके असल बाप के नाम की जो वल्दियत है वही दी जाएगी। और तीसरी चीज कि अगर कोई बच्चा तुमने ऐसा एडॉप्ट किया है जिसके वालिद का तुम्हें पता ही नहीं है, जिसकी वल्दियत तुम्हें मालूम नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा सिर्फ दीनी भाई है, उस सिचुएशन में भी तुम उसको अपना नाम नहीं दे सकते हो। गोया कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह तौर पर इस बात की ताकीद कर रहे हैं। और बुखारी की रवायत से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने जानते बूझते हुए किसी बेटे को अपने साथ मंसूब किया तो उसने कुफर का इर्तिकाब किया, और जिस शख्स ने अपना नसब किसी ऐसी कौम से मिला लिया जिससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो गोया उसने अपना ठिकाना जहन्नुम में बना लिया। यहाँ तक ताकीद की गई कि किसी और नसब को किसी और नसब से नहीं मिलाया जाएगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि मैंने तुम्हें कौमें और जातें बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो अल्लाह ने जो पहचान का जरिया बनाया है, जो वल्दियत दे दी है, वो नहीं छीनी जाएगी। और ये बात हमें कुरान के जरिए बता दी गई, हदीस के जरिए बता दी गई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए भी हमें ये मामला पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके एक मुंह बोले बेटे थे, जिनको हुब्बे रसूल भी कहा जाता है, हजरत ज़ैद बिन हारिसा, ये बेसिकली क्या मामला था, इनको हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भतीजे ने गुलामों की मंडी से खरीदा था। हजरत ज़ैद बिन हारिसा जिन्हें उनकी गुलामों की मंडी से खरीदा गया, और फिर उनको हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कीमत देकर उनको वसूल कर लिया था, उनको खरीद लिया था। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफतन पेश किए जाते हैं ये गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा। अब जब उन्हें पेश किए गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बहुत अरसे तक जो है वो उनके खिदमत के अंदर लगे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा उन्हें मोहब्बत, प्यार, खलूस था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का भी उनके साथ बड़ा हुस्न इखलाक था, बड़ा अच्छा रवैया था, बड़े अच्छे तरीके से ये सारे मामलात चल रहे थे। अब एक हज का मौका आया और उस पर कुछ लोग जो है ना वो मक्का आए, और उन्होंने जब हजरत ज़ैद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में देखा तो उन्होंने जाकर वापस खबर दी, और उनके वालिद और चचा जो हैं, हजरत ज़ैद के वालिद और चचा, अब वो दोबारा आते हैं और आकर हजरत ज़ैद की कीमत देकर उनको आज़ाद करवा के लेके जाना चाहते हैं। अब ये क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम ऐसे खुद से फैसला नहीं करते थे। हजरत ज़ैद को बुलाया गया और उनके साथ मशवरा किया गया, उनको सारा मामला बताया गया कि देखो, अदल और एहसान का मामला तो यही है कि तुम खुद अपने बारे में फैसला करो, तुम बताओ कि तुम्हारे चचा और तुम्हारे वालिद आए और वो तुम्हारी कीमत अदा करके तुम्हें आज़ाद करके लेके जाना चाहते हैं, तो इस पर तुम क्या चाहते हो। तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब इतना खूबसूरत, जो कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक की गवाही देता है। वो ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहने को तरजीह दी और आज़ाद होकर अपने वालिदैन के पास वापस जाने से इनकार कर दिया था। ये क्या था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न इखलाक है, हुस्न मुआमलात है, आपका अच्छा रवैया है। और वो चीज़ जो कि कुरान में हमें वाज़ेह तौर पर बता दी थी कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे इखलाक है,
کہ جس سے تاثیر لے کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی کی زندگی میں رہنا پسند کیا اور آزاد ہونے کو پریفر نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کا یہ جواب اتنا پسند آیا، ان کے اس عمل پر اتنے خوش ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مکہ کے صحن میں، حرم کے صحن میں جا کر عربوں کے دستور کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، یعنی کہ منہ بولا بیٹا ہے، اور اس کا نام زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہی یہ معاملہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور یہ وہ واحد صحابی تھے جن کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی بار بار ان کا جو نام ہے وہ آیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم اس کو ذرا ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ سوچیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوقاس کی منڈی میں بکتے ہیں، غلام بنائے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں، اتنے کرائسس سے گزر کر غلامی کی زندگی گزار کر اب آئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، زندگی میں ایک کے بعد ایک پریشانی آئی، لیکن جب ان ساری پریشانیوں سے وہ گزرے تو پھر اس کے بعد اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس سے مشکل سے نکال کر اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے۔ جب انہوں نے اس غلامی کو قبول کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا تک جو ہے وہ بنا لیا۔ تو اس لیے جب بھی ہمارے اوپر بھی کوئی مشکل آئے، کوئی تنگی آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرائسس آئے تو اس سے پریشان نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اس سارے معاملے میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹے بنانے کا اعلان کر دیا، پھر جب 5 ہجری میں یہ والی آیات نازل ہوتی ہیں، متبنہ بیٹوں کے بارے میں حکم آ جاتا ہے کہ ان کو ان کے اصل باپوں کے ناموں سے ہی پکارا جائے گا اور ان کو اپنا نام نہیں دیا جائے گا، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمعنا واطعنا قال اسلمت لرب العالمین، اللہ تو نے حکم دے دیا، اب بس میں تیری فرما برداری کروں گا۔ فوراً ہی نہ کوئی ڈیلے نہ کوئی پوسٹپونمنٹ، فوراً ہی اعلان کر دیا اور ان کا نام جو ہے وہ زید بن حارثہ رکھ دیا۔ تو گویا کہ یہاں سے ہمیں سنت سے بھی واضح طور پر یہ نمونہ مل گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کا جو والد کا نام ہے وہی دیا جائے گا، ان کے ساتھ اپنے ناموں کو جو ہے وہ منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم اگلی چیز پہ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے جو بات کہہ دی ہم نے اس کو ایکسیپٹ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اتنا زیادہ سٹریس دے کر اس بات سے منع کیوں کیا ہے کہ آپ اپنے جو نئے پالک ہیں ان کو اپنا نام نہ دو؟ اس کے پیچھے کی کچھ حکمت ہونی چاہیے نا۔ تو اگر اب ہم اپنی ناقص عقل سے اس کی کچھ حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات جھوٹ کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات یہی ہے کہ یہ بات کہ آپ بچے سے اس کا اصل باپ کا نام چھپا رہے ہو، یہ جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور جہاں پر جھوٹ آ جاتا ہے وہاں پر پھر سارے گناہ اور کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس جھوٹ سے اجتناب کرنے کا جو حکم ہے اس کو کاپی اور فالو کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ 1000 چھپائے بھی بات نہیں چھپتی ہے۔ اب وہ بچہ جو کہ آپ کنٹینیوسلی جس کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کو وہ آپ کو سمجھ رہا ہے کہ آپ ہی اس کے ماں باپ ہیں، اس کو اتنے پیار اتنے شفقت سے پال رہے ہیں۔ اب جب وہ بڑا ہوگا اس کو پتہ چلے گا کہ آپ اس کے اصل ماں باپ نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا دل ٹوٹے گا، اس نے جو امیدیں آپ کے ساتھ باندھی ہوئی تھی وہ ساری چیزوں سے نا امید ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بات پہلے ہی بہتر ہے کہ اس بچے کو اس کے حقیقی باپ جو ہے ان کا نام بتا دیا جائے، اور بتا دیا جائے کہ آپ کو صرف ہم نے لے کر پالا ہے، ہم آپ کے محسن ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جو اس کے اندر اور سب سے اہم چیز ہے کہ اگر کسی کو اس طرح سے لے کر پالا جائے اور اپنے والد جو ہے وہ اپنا نام دے تو پھر اس کا وراثت میں سے حق بھی بنے گا۔ وراثت کے جو معاملات ہیں وہ سارے غلط ملت ہو جائیں گے، وراثت کی تقسیم جو اصل حقدار ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے بھی، اور پھر چوتھی اور آخری وجہ کہ جو محرم رشتوں کا تعلق ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ جس طرح ایک بچہ ہے وہ اپنی ماں کے لیے لے کر اگر پالا ہے تو وہ اپنی ماں کے لیے نامحرم ہے، ماں کے لیے وہ نامحرم ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا تو اس کے ساتھ پردے کے معاملات پراپر طریقے سے ہوں گے۔ لہٰذا یہ چیز بڑی
मुश्किल हो जाएगी। इसी तरह अगर एक बेटी को लेकर पाला जा रहा है तो जब वो जवान होगी, बड़ी होगी, तो वो जो बाप है जो कि उसका ले पालक जिसने लेकर सिर्फ पाला हुआ है वो उसके लिए ना महरम होगा, तो पर्दे के जो अहकामात हैं वो भी कुछ खराब हो जाएंगे। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहाँ पर ये अहकामात जो है वो इतनी वजाहत के साथ समझा दिए। अब अगली बात पे ये आते हैं कि अच्छा अगर चलो हम लेकर पाल ही रहे हैं तो ये ना महरम वाला जो तस्वुर है इसको कैसे ठीक किया जाए। तो हमें इसमें पता चलता है कि उसके लिए जब बच्चों को एडॉप्ट किया जाता है तो उसके लिए अगर उनको फीडिंग करवा दी जाए, रज़ात का ताल्लुक उनके साथ बना लिया जाए, तो फिर उनके साथ ये पर्दे के अहकामात जो है वो नहीं होते हैं। अब अगली बात आती है कि रज़ात कैसी करवाई जाए। तो आज हमारी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे इंडक्शन ऑफ लैक्टेशन हो जाती है, ठीक है। दूध पैदा करने वाली दवाइयाँ ऐसी मार्केट में आ गई हैं जिसको इनटेक करके उससे फिर रज़ाई बहन या रज़ाई माँ का जो ताल्लुक है वो बनाया जा सकता है। हमें पता चलता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी बहुत से अपने जो भांजियाँ भतीजे थी उनसे रज़ात का मामला किया था ताकि वो जो बच्चे थे फिर उनको बहुत अच्छे तरीके से दीन का इल्म और फहम दे सकें। और हमें पता चलता है कि वही बच्चे जिनका रज़ात का मामला करके उनको दीन का इल्म और फहम दिया था फिर वो मुस्तक़बिल में कुरान के जय्यद आलिम और मुफस्सिरीन बने थे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी इस तरह से जो पॉजिटिव पर्पज़ हैं उनके लिए आपके अहकामात और आपके जो हुक्म है उन पर फ़ौरन ही समीअना व अताअना कहने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह सुब्हाना व तआला के हर हुक्म में हिकमतें पोशीदा होती हैं, लिहाजा अल्लाह सुब्हाना व तआला जो कुरान में हुक्म देते जाएं उसको हमने मानते जाना है। बाज़ औक़ात हम हिकमतें समझ लेते हैं अपनी नाक़िस अकल से और कभी हमें वो हिकमतें समझ में नहीं आने पाती हैं, लेकिन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, उसकी हर बात को हमने मानना है। बिलाशुबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अहले ईमान के लिए उनकी अपनी ज़ात पर मुकद्दम है और नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं, मगर किताबुल्लाह की रूह से आम मोमिनीन और मुहाजिरीन की निस्बत रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। अब वो आयत है जिसके अंदर उम्महातुल मोमिनीन को मोमिनों की माएँ कहकर पुकारा जा रहा है। क्यों? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर कि अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के लिए। दूसरी बात इसलिए कि निकाह के हवाले से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज के साथ अबदी हुर्मत है उनके। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी उम्महातुल मोमिनीन से निकाह नहीं किया जाएगा, उनसे उसकी इजाज़त मौजूद नहीं है, अबदी हुर्मत है। जिस तरह हकीकी माओं से हुर्मत होती है उसी तरह उम्महातुल मोमिनीन जो कि मोमिनों की माएँ हैं उनके साथ भी निकाह की हुर्मत है, उनसे निकाह नहीं हो सकता। इसी हवाले से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में वाज़ेह तौर पर कह दिया कि नबी की बीवियाँ उनकी माएँ हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के उस एहसान को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर चढ़ आए तो तुमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुमको नजर ना आती थी। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक़्त कह रहे थे। अब यहाँ से आगे ग़ज़वा अहज़ाब जो है उसकी रोदाद, उसका मुकम्मल तबसरा। पहले हम वही हमारा तरीका कि पहले पूरी ग़ज़वे की जो रोदाद है उसको सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद जब हम इन आयात को पढ़ते जाएंगे तो हमें वो सारी आयात बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। अब यहाँ पर सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ग़ज़वा अहज़ाब के रोदात पर तबसरा करते हुए हमें मुकम्मल डिटेल बताई। ये वो वक्त है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा गया। पहले तो कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, खामोश दावत दी गई, फिर जब एलानिया दावत दी गई तो फिर मजाक भी किया गया, इनकार भी किया गया, क्रिटिसिज्म भी किया गया और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत का हुक्म दे दिया गया। अब जब मदीना हिजरत करके जाते हैं तो वहाँ पर पहले जंग की इजाज़त नहीं थी, फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग और क़िताल की इजाज़त दी गई तो 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर होता है, फिर उसके बाद 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद और अब 5 हिजरी में ग़ज़वा अहज़ाब रूनुमा होता है। अब ये वो वक्त था कि उस दौर में जंगों के लिए जो मेन रोल है वो क्या बात प्ले करती थी वो समझना ज़रूरी है। कि जैसे हमने ग़ज़वा बदर के देखा था कि उसके लिए क्या वो मेन एलिमेंट्स थे जो कि उसकी वजह बने थे जंग के, इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब में देखें तो यहूदी जो थे ना उन्होंने मेन रोल प्ले किया था। किस तरह से? क्योंकि मदीना की बस्ती के अंदर बेसिकली 3 कबीले थे। कौन कौन से? मदीना की बस्ती के अंदर वो जो 3 कबीले थे उसके अंदर सबसे पहले बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, ये वो 3 कबीले थे जो कि यहूदियों के थे। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लेके गए था तो वहाँ के जो मुशरिक अरब कबीले थे जिसके अंदर हमें ओस और
खज़रज का नाम पता चलता है वो अंसार बन गए थे। गोया कि उनकी तरफ से कोई खतरा नहीं था, उनकी तरफ से कोई लड़ाई झगड़े का मामला नहीं था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के यहूद थे उनके साथ मिसाक़े मदीना का मुआहिदा कर रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके साथ इस मुआहिदे की वजह से वो भी अमन और सुकून से रह रहे थे। अब यहूद दरअसल क्योंकि एक जो है फितना परवर कौम होती है और वो हर वक्त फितना फैलाने में लगे रहते हैं। अब मिसाक़े मदीना के बावजूद इन्होंने जब बार बार उसकी वायलेशन की, उसको तोड़ा, तो अब इस पर उन्हें मुल्क बदर करने का जो है वो हुक्म दिया गया कि उन्हें मुल्क से निकाल दिया जाएगा। इस पर गज़वा बदर के बाद सबसे पहले बनु कैनुका को निकाला गया, फिर 4 हिजरी में बनु नज़ीर को, जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिशें करनी शुरू की थी, और फिर 5 हिजरी में अब जब गज़वा अहज़ाब हुआ तो उसके बाद फिर बनु कुरैज़ा को भी उस बस्ती से, मदीना की बस्ती से निकाल दिया गया। खैबर के अंदर अब हमें पता चलता है कि बेसिकली जो बनु नज़ीर और बनु कैनुका थे इनकी क़यादत के अंदर ये गज़वा अहज़ाब लड़ी गई थी, और उसमें से भी जो बनु नज़ीर है उसके एक सरदार जिनका नाम हमें हई बिन अक्तब बताया जाता है, ये वो थे जिन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था। ये सबसे आगे थे और इन्होंने मुशरिक कबीलों को भी जाकर इस बात पर मजबूर किया कि हमारी जो इतनी पुरानी दुश्मनी है ना, आओ अब हम सब मिलकर हमला करते हैं मदीना पर और मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। लिहाजा इन्होंने ऐसा ही किया। बहुत से यहूदी, बहुत से मुशरिकीन मक्का सब मिलकर गिरोहों की शक्ल में आए थे और उन्होंने मदीना पर हमला करने का इरादा किया था। इसी हवाले से इस सूरत को और इस गज़वा को गज़वा अहज़ाब का नाम दिया जाता है, क्योंकि अरबी में गिरोह कहते हैं हज़ब को। गिरोह की अरबी होती है हज़ब और हज़ब की जमा अहज़ाब। इसी हवाले से इस सूरत का नाम और इस गज़वा का नाम गज़वा अहज़ाब रखा गया कि इसके अंदर बहुत से गिरोह थे यहूदियों के, मुशरिकीन मक्का के, जिन्होंने मिलकर कंबाइंड अलाइड फोर्सेस के अंदर हमला करना चाहा था, हमले का इरादा किया था। इस हवाले से इसका नाम। अब हम आते हैं अगली बात पर कि उस टाइम का जियोट्रॉपिकल हमें क्या सिचुएशन बताती है कि किस तरीके से इन लोगों ने हमला किया था। तो हमें पता चलता है कि नॉर्थ के अंदर यानी कि शुमाल की तरफ बनु नज़ीर और बनु कैनुका के लश्कर आए थे। जनूब की तरफ से मक्का से अबू सुफियान की क़यादत में लश्कर आया था और मशरिक की तरफ से बनु गतफान और दूसरे कबीले जो है वो गिरोह आए थे। तो ये पूरा का पूरा गज़वा अहज़ाब का था पस मंज़र। अब हुआ क्या कि ये जो जंगजू आ रहे थे ना, उनके अंदर सिर्फ उनके साथ लड़ने के लिए जो मुसलमानों की तादाद थी वो सिर्फ 3000 थी। ये सिर्फ 3000 थे और वो इतनी भारी नफरी लेकर आ रहे थे। लेकिन इस मौका पर मुसलमानों ने, क्योंकि अल्लाह ने बिल्कुल आवाज़ में बता दिया था कि ये 4 निकाती एजेंडे को अपना लेना, दोहरा लीजिए, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का तकवा, डर और खौफ रखना, काफिरों मुनाफिकों की अताअत ना करना, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करना, और चौथा काम जब वो कर लो तो फिर फतवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पर भरोसा कर लेना। मुसलमानों को जब ये 4 निकाती एजेंडा बता दिया गया था, बस इन्होंने उसी को फॉलो किया। और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कि आप हमेशा मुशावरत करते थे, मशवरा करते थे, काउंसलिंग करते थे। अपने सहाबा के पास बैठे हुए हैं और अब उनको जमा करके बता रहे हैं पूरी सूरत हाल कि इस तरह से मदीना पर जो सारे के सारे गिरोह हैं अब वो हमला करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। तो अब आप हमें मशवरा दे सब कि किस तरह से इस मामले को लेकर चला जाए। तो इस पर हमें पता चलता है कि मुशावरत भी थी। एक हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तजवीज़ को कबूल किया गया था। और ये सलमान फारसी कौन थे? ये नेटिव थे, ये फॉरेनर थे, गुलाम थे, फारसी थे, लेकिन उसके बावजूद इनका जो मशवरा था वो अल्लाह सुब्हाना व तआला को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया था और उसे एक्सेप्ट किया गया था। यहाँ से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदल, मसावात, आपकी आजिज़ी, इनकसारी और किस तरह से आप आज़ादी राय का हक देते थे उसका मालूम हो रहा है। लेकिन आज हमारे पास एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हुए भी ये आज़ादी नहीं है कि हम अपना हक जो है वो दे सके या हुक्मरानों को जो है वो अपनी राय दे सके। आज हमारे पास एक इस्लामी रियासत के अंदर रहते हुए ये हक मौजूद नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे एक फॉरेनर को ये हक दे रहे थे। अब जब मशवरा दिया गया तो उस पर हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तजवीज़ दी कि ऐसी
सिचुएशन जब ईरान में हुआ करती थी तो तब हम क्या करते थे। उन्होंने बताया कि जब कोई ऐसी जंग होने लगती थी, कोई ऐसा मामला होता था, तो हम तब बड़ी बड़ी खंदकें खोद लेते थे, हम ट्रेंचेस खोद लेते थे और उससे हम अपने दुश्मन से जो है वो हिफाजत में आ जाते थे। अब यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा बहुत पसंद आया कि इसी तरीके से खंदक और ट्रेंचेस को खोदा जाएगा, इसीलिए इस सूरत को, इस गज़वा को जो है वो गज़वा खंदक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर खंदक या फिर ट्रेंचेस को खोदा गया था। अब ये हुक्म तो ये मशवरा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग जो मदीना की बस्ती के चारों साइड से सिचुएशन थी उसका देखना था। उसको जब देखा गया तो उसमें हमें पता चला कि जो मदीना की बस्ती की मशरिक वाली साइड थी ना, वो पूरी की पूरी लावे की चट्टानों में थी, और इसी तरह से जो जनूबी साइड है, मगरबी जनूब जो था, उसके अंदर भी पूरी की पूरी लावे की चट्टानें थी, यानी कि इग्नियस रॉक्स थे, और वो बहुत सब जो है वो चट्टानें होती है जो कि लावे के फटने से बनती हैं, और वहां से किसी दुश्मन का आना जो है वो पॉसिबल नहीं था, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कि जो इस तरह से जो मशरिक और मगरिब है वहां से मदीना महफूज था, वहां से दुश्मन नहीं आ सकता था। फिर उसके बाद अगली चीज आ गई जनूब। तो जनूब वाली साइड पे जब देखा गया तो वहां पर बनु कुरैज़ा की बस्ती आबाद थी, और बनु कुरैज़ा की बस्ती वो थी जो कि अभी तक मिसाके मदीना के पाबंद थी। उनकी वजह उस तरफ से जो है वो जंग करने के जो असबाब थे वो हमें कुछ नजर नहीं आ रहे थे कि उस साइड से जो बस्ती है वो सेफ है। फिर उसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ शुमाल और शुमाल मगरिब का इलाका वो था जो कि अनप्रोटेक्टिव फील हो रहा था कि ये हिफाजत के अंदर नहीं है, लिहाजा उसी इलाके को, शुमाल और शुमाल मगरिब का जो इलाका है, उसी पर यह डिसाइड किया गया कि खंदक खोदी जाएगी। और उस खंदक को खोदने के लिए इतनी खूबसूरती के साथ पूरा का पूरा जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसके मुताबिक ये मशवरा बड़ा ही कारआमद था और बड़ा ही पसंद आ रहा था। अब हम अगर देखें ना, हम जब भी शुरू से लेकर ये रुदात सुनते हैं कि ग़ज़वा-ए अहज़ाब हुआ, ग़ज़वा-ए खंदक हुआ, अच्छा सहाबा ने खंदक खोद ली थी, दुश्मन आए वो पार खड़े इंतजार ही करते रहे और चले गए और बस मुसलमान जीत गए, कितना आसान लगता है। लेकिन नहीं, असल में उस खंदक को खोदना सबसे बड़ा मिशन था, उस खंदक को खोदना सबसे ज्यादा जो मेन काम था, और वो खंदक वो थी जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो कितनी गहरी थी। इतनी गहरी थी कि 3 मर्द अगर एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाएं तो ये उसकी गहराई थी। 15 से 20 फुट गहरी, 10 गज जो है वो चौड़ी ही खंदक खोदी गई थी, और उसके अंदर 1 लाख मकब मिट्टी को खोदा गया था। ये कोई आसान बात नहीं थी। और फिर वो लोग जो थोड़ी सी नफरी थी, थोड़े से लोग थे, और मदीना की बस्ती वो थी जिसको खोदना बड़ा ही नामुमकिन सा था, क्योंकि मदीना की बस्ती तो वो है और मदीना की जमीन वो थी जहां पर हर तरफ ही, अगर कहीं पर वो इग्नियस रॉक्स नहीं है ना, लावे की चट्टानें नहीं है, बाकी भी जमीन वहां की जो थी वो बड़ी सख्त और बड़ी पथरीली थी। उसको खोदना कोई मुश्किल नहीं, उसका आसान नहीं था, बड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। उसका अंदाजा हमें उस वक्त भी हुआ जब हमें इंजीनियर्स बताते हैं कि मस्जिद नबवी की जब तोसी की गई तो उसका जब लेटेस्ट मॉडल बनाया गया तो उसके लिए लेटेस्ट मॉडल की मशीनरी लाई गई और उसके साथ उसको खोदा गया और उसकी जो तोसी का मामला है वो किया गया। तब इस बात का अंदाजा हुआ कि उस जमीन को खोदना कितना मुश्किल और नामुमकिन था कि उसके लिए लेटेस्ट मशीनरी लाई गई और उस दौर में सहाबा ने अपने हाथों से उसे खोदा था। ये इतना मुश्किल काम था उस खुदाई का कि हमें बताया जाता है कि अब जब तोसी की गई तो उसके लिए जो वर्कर्स थे उनको डबल तनख्वाह पर रखा गया, उनके वर्किंग आवर्स भी कम किए गए, लेकिन उसके बावजूद कोई भी जो वर्कर है वो वहां पर टिकता नहीं था क्योंकि उस जमीन को खोदना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये काम हमारे उन सहाबा ने अपने हाथों से किया था, उस खंदक को जो है वो खोदा था। हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को सरअंजाम देने के लिए टोलियां बना दी थी। हर टोली के अंदर 10-10 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकसीम कर दिए थे और ये टोलियां बनाने के बाद उनको एरिया भी अलॉट कर दिया था कि फला एरिया जो है वहां पर ये 10 लोग जो है इसको खोदेंगे। और ये काम इतने मुनज़्ज़म और इतने डिसिप्लिन तरीके से किया गया और हमें पता चलता है सिर्फ 21 दिन में किया गया। इतनी गहरी खंदक खोदी गई, इतनी मिट्टी
اس کے اندر سے نکالی گئی صرف 21 دن کے اندر. اور یہ اتنی بڑی خندق کھودنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جو حکم دینے والا تھا نا، وہ حکم دے کر پیچھے ہٹ کے نہیں بیٹھ گیا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے کارواں ساتھ لگے ہوئے تھے. وہ سپہ سالار اعظم خود بیٹھ نہیں گئے تھے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خندق کو کھود رہے تھے. اور سب سے زیادہ گارا بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھویا تھا. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے خندق نہیں کھد رہی ہوتی تھی، وہ زمین نہیں وہاں سے نکل رہی ہوتی تھی، مٹی نہیں نکلتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل جگہ سے جو ہے وہ کھودتے تھے. تو یہ جو خندق ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں کھد گئی تھی. اور پھر یہ تو وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب تم مجھ پر توکل کر لو گے تو اور صبر کر لو گے تو ان اللہ مع الصابرین، میری مدد ضرور ہی آئے گی. اللہ کا وعدہ کبھی تو پھر جلدی پورا ہو جاتا ہے، کبھی پورا ہونے میں تھوڑا وقت لیتا ہے، لیکن اس کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے، خیر ضرور ہی آتی ہے. پھر ایک اور بات، یہ لوگ جو اس خندق کو کھود رہے تھے نا، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بڑا پیٹ بھر بھر کے کھا رہے تھے، وہ کوئی بہت زیادہ وائٹامنز لے رہے تھے، وہاں پر اپنی طاقت کے لیے بڑی اسٹرانگ پلز لے رہے تھے، دوائیاں لے رہے تھے، بڑی ان کے اندر انرجی تھی. نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو فاقہ کا شکار تھے. ان کے اندر فاقہ کشی تھی، اسٹارویشن تھی، بھوکے تھے اتنے دنوں کے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل جو تھے وہ کس سے بھرے تھے؟ وہ ایمان سے بھرے ہوئے تھے. ویسے خالی تھے لیکن ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور بس کہتے کچھ نہیں ہے، خاموشی سے ایک خاموش سا ڈائلاگ کہ آپ کے اپنی قمیض، اپنا کرتا اٹھاتے ہیں اور نیچے ایک پتھر بندھا ہوا ہے. وہ پتھر جو بھوک کی وجہ سے بندھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے ہی اپنے کرتے کو اٹھاتے ہیں، اپنی قمیض اٹھاتے ہیں تو نیچے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہ بھوک کا عالم تھا کہ اتنی سخت بھوک ہے، اتنی محنت اور مشقت کا کام ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 پتھر آپ کے پیٹ پر بندھے ہوئے دیکھے تو فوراً سے تڑپ اٹھے. تڑپ کر یہ وہی بات ہے نا جو اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ بس تم کلمہ پڑھ کر مومن مسلمان بن جاؤ گے، نہیں، جب تم کلمہ پڑھو گے تو تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی. میں کبھی تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، کبھی خوف سے آزماؤں گا، کبھی جانوں اور مالوں کی کمی سے آزماؤں گا. اب یہ بھوک سے بھی آزمائے جا رہے تھے. جب یہ بھوک کا اتنا عالم ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جب میں نے اتنا پریشان دیکھا، اب میں اپنے گھر گیا. گھر جا کر اپنی بیوی سے میں نے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے. اب دیکھیں یہ اس ازواج کا حال آپ دیکھیں. اگر آج کی کوئی بیوی ہوتی نا تو وہ کہتی آ گیا 21 دن کے بعد جہاد سے آ گیا ہے، اب آ کر ایک تو 21 دن مجھے کچھ کما کر لا کر نہیں دیا، گھر پہ کوئی روٹی لے کر نہیں آیا، اور اب بلکہ کہ میرے سے کھانے کے لیے مانگنے کو آ گیا ہے. نہیں، لیکن یہ وہ ازواج تھی جو کہ دین کی مددگار ازواج تھی. یہ وہ ازواج تھی کہ جو اپنے جو خاوند تھے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے پاس نہ تم نے کما کے لا کے دیا، نہ کھانے کو کچھ دیا، تو اب کہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی، جاؤ بھاگ جاؤ. نہیں، بلکہ کیا کہنے لگی کہ ہاں میرے پاس نا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، میں اس کو ذبح کر لیتی ہوں اور تھوڑے سے گیہوں پڑے ہوئے اس سے نا کچھ آٹا اور کچھ جو روٹی ہے وہ بن جائے گی. تو آپ ایسا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر مدعو کر لیں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلا لیں، ان کے لیے جو کھانا ہے نا وہ میں خود تیار کروں گی. اب جب حضرت جابر بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آج کا کھانا میری طرف سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دعوت دے دی، سبھی صحابہ کو کہہ دیا کہ آج حضرت جابر بن عبداللہ کے ہاں ہماری دعوت ہے اور وہاں پر سب کو کھانا کھانا ہے. یہ سن کر حضرت جابر کہتے ہیں میں کچھ پریشان سا ہو گیا کہ وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ، وہ چند گیہوں اور اتنا زیادہ صحابہ کا قافلہ اور ٹولہ، اور وہ بھی 21 دن کا بھوکا، اتنی محنت مشقت سے کرتے ہوئے وہ کام، وہ کھانا کیسے پورا ہو پائے گا. کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی پریشانی کے عالم میں ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکار کر کہا کہ جابر پریشان نہیں
نہیں ہوں، تم ایسا کرو خاموشی سے گھر جاؤ اور جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک ہنڈیا کی کفگیر مت نکالنا اور اس وقت تک آٹا مت گوندنا۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا ایک عارضی سا معجزہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پرماننٹ معجزہ نہیں دیا گیا، لیکن یہ عارضی معجزے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنا لعاب دہن جو ہے اس ہنڈیا میں بھی ڈالتے ہیں، اس آٹے میں بھی ڈالتے ہیں، پھر اس کو گوندا جاتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مجاہدین آتے جاتے تھے، کھانا چنا جا رہا ہے، مجاہدین آتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں پیٹ بھر بھر کے، اور یہاں تک کہ جب سب مہاجرین سب کھا کر چلے گئے اس کے باوجود بھی گھر والوں کے لیے اچھا خاصا کھانا موجود تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا وہ معجزہ تھا اور حدیث کا وہ وعدہ تھا کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما رکھا ہے نا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندیوں سے نوازتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ کرنے سے مال اور بڑھتا ہے۔ وہ دو فرشتے جو صبح اور شام آسمان پر دعائیں کرتے ہیں کہ الہی خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے اور خرچ نہ کرنے والے کے مال میں اور کمی کر دے۔ تو یہ مالوں کو خرچ کرنے کی امپورٹنس ہے۔ اپنے مال وہ کسی بھی فارم میں ہے، وہ نقد پیسے کی فارم میں ہے، وہ کھانے کی فارم میں ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہے، اس کو نکالنے سے، اس کو دینے سے اللہ اس کو مزید بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال دینے سے اور بڑھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو للہ فی اللہ اپنے مال خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم آپ کی راہ میں دے اسے ہم سے قبول بھی فرما لے، آمین ثم آمین۔ ہمیں پتہ چلتا ہے 21 دن کے اندر یہ خندق جو ہے نا وہ کھد چکی تھی۔ اب دشمن جب آیا اور اس نے دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ اب یہاں پر مسلمانوں پر ہم حملہ کیسے کریں، یہاں تو اتنی بڑی سی جو خندق ہے وہ کھدی ہوئی ہے، اور یہ وہ خندق کا موقع ہی تھا کہ جب صحابہ جو ہیں وہ اتنے سٹریسفل طریقے سے اس کام کے اندر لگے ہوئے تھے تو ان کی عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، جس پر حضرت عمر کو جب یاد آیا، انہوں نے یاد کروایا تھا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کفار اور منافقین کے لیے بد دعا کی تھی کہ الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نماز وسطیٰ فوت کروا دی ہے۔ تو یہاں سے عصر کی نماز کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے۔ اچھا، اب جو دشمن تھے ان کو محاصرہ کیے ہوئے، یعنی کہ اب آگے آنے کے لیے درمیان میں خندق آ گئی تھی، اس کو کراس کر کے نہیں آ سکتے تھے۔ اب جو دشمن تھے وہ خندق کے اس پار 21 دن تک محاصرہ کیے رہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ وہاں پر اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر نہ مرد کما رہے ہیں، نہ گھر جا رہے ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، اور وہ راتیں تھی جو کہ شدید سردی کی راتیں تھی۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 دن کے بعد پھر صحابہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا اور انہیں کہنے لگے کہ کون ہے تم میں سے جو کہ مجھے دشمنوں کی صفوں میں سے جاسوسی کر کے خبر لا کر دے۔ جنگ کے اندر یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے اپنا اگلا لائے عمل کیا اپنانا ہے اور کس طریقے سے پورا جو حساب کتاب ہے اس کو لے کر چلنا ہے۔ اب یہ کام کا اس بات کا کہنا تھا کہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ اس کام کے لیے آگے نہ بڑھے۔ کیونکہ یہ وہ وقت تھا جس کے اندر بہت زیادہ چانسز تھے کہ اگر دشمن کی صفوں میں جایا جائے گا تو زندہ سلامت واپس کوئی نہیں آئے گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نگاہ دوڑانی شروع کی۔ نگاہ دوڑاتے دوڑاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کر مرکوز ہوئی، اور کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا کہ حذیفہ، پہلے تو ایسے تھا کہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار کے لیے تھوڑا سا چونک گیا کہ میں یہ کام کر پاؤں گا بھی یا نہیں، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ سورہ نور کا حکم مجھے یاد آ گیا کہ جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تو اس کو کوئی عام پکار نہ سمجھو بلکہ فوراً ہی لبیک کہو۔ کہتے ہیں میں نے فوراً ہی کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت سے ڈرتا نہیں ہوں بلکہ مجھے صرف ڈر اس بات کا ہے کہیں میں دشمنوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں اور دشمن جو ہے وہ مجھے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا لے اور کہیں میرا
میرا ایمان نہ مجھ سے چھن جائے، کہیں میرا ایمان نہ بگڑ جائے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہمارا ایمان نہ بگڑ جائے، کہیں وہ زبردستی ہمیں دوسرے دین میں شامل نہ کر لیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ الہی حذیفہ کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں سے اس کا محافظ بن جا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کرنا تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میری سردی جو ہے نا وہ تو بالکل ہی کافور ہو گئی۔ اب کہتے ہیں کہ میں اندھیری رات کے اندر جب کوئی روشنی بھی نہیں ہے اس خندق میں آہستہ آہستہ اترا اور اتر کر جو ہے نا وہ دشمنوں کی طرف والی جو سائڈ تھی ادھر چلا گیا۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کے محافظوں کے صف کے اندر چلے گئے، کہتے ہیں میں نے صرف اور صرف وہ 4 نکالتی جو ایجنڈا تھا نا اس کو اپنے ذہن میں رکھا ہوا تھا، اور وہ دشمن کی نفری تھی کہ 20,000 کی نفری ان کے اندر۔ اب جب میں گیا تو وہاں پر خیمے میں جب سب سے پہلے میری جو نظر پڑی تو وہ جو خیمہ تھا جس کے باہر میں کھڑا تھا وہ ابو سفیان کا خیمہ تھا، اور وہاں پر وہ مشورہ کر رہا تھا۔ کہتے ہیں میں اب اس کے جو خیمہ تھا اس کے آس پاس ہی موجود تھا۔ اب ابو سفیان بھی نا کچھ خطبہ دینا چاہ رہا تھا، لوگ جو اپنے پاس لوگ موجود تھے نا ان سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا، مشورہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ سب اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تصدیق کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی ساتھی ہمارے درمیان موجود ہو۔ اب کہتے ہیں کہ دھوئی ابو سفیان نے یہ بات کہی تو میں ایک بار ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لیا جائے، لیکن کہتے ہیں ساتھ ہی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات، وہ مکہ کا قول یاد آ گیا کہ یہاں پر جو 2 لوگ ہیں نا وہ برین آف عرب ہے، اور وہ 2 لوگ بڑے ہی عقل مند ہیں، بڑے ہی سمجھدار ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو ایک طرف امیر معاویہ اور دوسری طرف عمر بن ابن عاص جو ہے وہ موجود تھے، اور یہ 2 وہی لوگ تھے جن کو برین آف عرب بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں پہلے تو کچھ تھوڑا سا پریشان ہوا، لیکن پھر میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، فتوکل علی اللہ کیا، اور کہتے ہیں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے دائیں جانب جو کہ عمر بن عاص بیٹھے ہوئے تھے ان کی ران پر میں نے زور سے ہاتھ مارا اور پوچھا کہ تم کون؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، اپنا نام بتایا، اور پھر جب میں نے بائیں طرف اپنا ہاتھ مارا اس کی ران پر، اس سے پوچھا کہ تم کون؟ تو اس نے کہا میں بنو امیہ۔ یعنی کہ دونوں نے، وہ جو برین آف عرب تھے، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو مت ان کی آ گئی کہ انہوں نے ان کے اپنے دماغ سے، وہ جو برین آف عرب تھے انہوں نے اپنے دماغوں سے کام ہی نہ لیا، اور ان 2 سمجھداروں کی عقل پر پردہ ہی پڑ گیا، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تم کون۔ میں نے پہلے جب ان دونوں سے معلوم کر لیا کہ تم دونوں کون، انہوں نے اپنا نام بتا دیا، ان 2 سمجھداروں کی عقل پر اللہ نے ایسا پردہ ڈال دیا کہ انہوں نے مجھ سے معلوم ہی نہیں کیا کہ میں کون۔ تو کہتے ہیں میں خاموشی کے ساتھ اس محفل کے اندر بیٹھا رہا۔ اب وہاں پر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے خاموشی سے جتنی بھی ان کی باتیں تھی نا وہ سنی۔ ابو سفیان نے تسلی کرنے کے بعد اب ان سے پھر کچھ امپورٹنٹ ڈائلاگز کیے، کہا کہ جو محاصرہ ہے نا اب یہ بہت لمبا ہو رہا ہے، اب یہاں پر ہمارے جانور مر رہے ہیں، کھانا پینا کم ہو رہا ہے، فوج جو ہے وہ بھی اب پیچھے سے نہیں آ رہی ہے ہماری مدد کے لیے، تو اب یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم واپس چلیں۔ گویا کہ وہ جو دشمن کی قوم وہ جو خندق کے اس پار بیٹھ کر محاصرہ کر کے انتظار کر رہی تھی، اب 21 دن کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم یہاں سے واپس چلیں گے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے بس یہ بات سنی تو فوراً ہی میں اس خیمے سے نکلا، خندق کو پار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں عافیت کے ساتھ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی کملی دی جس کو میں لپیٹ کر سو گیا۔ کہتے ہیں مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ آج سے پہلے ایسی گہری نیند مجھے کبھی نہ آئی تھی۔ صبح جب میں اٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سہرخانے پر کھڑے ہو کر میرے بالوں کو آہستہ آہستہ پیار سے ان کو سلجھا رہے تھے، اور مجھے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے اے نیند کے متوالے اٹھ جا نیند کے متوالے۔ جب اٹھے اور انہوں نے مکمل حال بتایا تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راتوں رات تیز آندھی آئی، طوفانی ہوائیں چلی، دشمن کے خیمے اڑ گئے، ان کے برتن بکھر گئے، ان کے جانور جو ہیں وہ بھاگ گئے، اور دشمن جو ہے وہ الٹے پاؤں واپس پلٹ گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد تھی۔ وہ 4 نکاتی ایجنڈا جس کو انہوں نے اپنا لیا تھا، اللہ پر بھروسہ کر لیا تھا، تو بس پھر جب کوئی گروہ چاہے وہ کمزور ہو، چاہے وہ مفلس ہو، چاہے اس کے پاس اسلحہ کم ہو، نفری کم ہو،
لیکن جب کوئی قوم, کوئی قافلہ جو ہے, کوئی گروہ جو ہے, جب وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے, کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرتا ہے, تو اللہ پھر وعدوں کو پورا کرتا ہے, اللہ معاون و مددگار بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اس واقعے کو, اس قصے کو, اس روداد کو اپنے بچوں کو, رحلِ خانہ کو سنانے اور سمجھانے کی توفیق دے, اور اس میں سے ملنے والے اصول جو ہیں وہ اپنی زندگیوں میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. تو یہ مکمل غزوہ احزاب کی روداد. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ بھی نہ تھے. جب اس میں ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں, تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے, تم پلٹ جاؤ. جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں. بیسیکلی یہ منافقین کا طریقہ اور رویہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقین یہ کہنے لگے, بہانے کرنے لگے کہ ہمارے گھر جو ہے نا وہ تو غیر محفوظ ہے, وہ تو خطرے میں ہیں, وہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے گھروں کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا گیا تھا. اور یہ ایک دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا اور وہ گشت کرتے کرتے اس قلعے پر چڑھ گیا جس قلعے کے اندر ان سب لوگوں کو محفوظ کیا گیا تھا. اب اس قلعے کے اندر وہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی. آپ کہتی ہیں کہ جب وہ یہودی جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے چڑھا تو میں نے حسان بن ثابت کو کہا, جو کہ قلعے کی حفاظت کے لیے مامور تھے, انہیں کہا کہ اس کو قتل کر دو تاکہ یہ جو شخص ہے یہ جب اس کو جو قلعے پر چڑھ آیا ہے, جب یہود دیکھیں گے کہ اندر کوئی طاقتور جو ہمارے پاس لوگ موجود ہیں تو وہ دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کریں گے. لیکن کہتے ہیں کہ اس پر جو حضرت حسان بن ثابت تھے انہوں نے کچھ ذہنہ بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے اس کو یہودی کو قتل کرنے سے انکار کیا. اس پر کہتی ہیں کہ حضرت صفیہ کہتی ہے کہ میں نے اس یہودی کو وارد کیا, اس کو قتل کیا, اس کی کھوپڑی کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر اس کو جسم سے الگ کر دیا اور اس کو ایک نیزے پر لگا کر قلعے کی دیوار سے باہر پھینک دیا. اب کہتی ہیں جب میں نے ایسا معاملہ کیا تو وہ یہودی جو باہر حملے کے لیے آ کر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں اندر کتنی بڑی قوم ہے, اندر کتنی بڑی طاقتور نفری موجود ہے جو کہ یہ حال کر کے اس نے باہر بھیجا ہے. تو وہ سارے کے سارے یہودی جو ہے وہ اس قلعے کا جو محاصرہ کیے ہوئے تھے وہاں سے بھاگ گئے. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج ہمیں بھی وہ حضرت صفیہ بننا ہے, وہ حضرت صفیہ جنہوں نے عورت ہونے کے باوجود اتنی بہادری کے ساتھ اتنی طاقت کا مظاہرہ کیا. آج ہمارے معاشرے کو بھی اسی حضرت صفیہ کی ضرورت ہے. وہ معاشرہ کہ جب جس کے مرد جو ہیں وہ جاب کے لیے جا رہے ہیں, بزنسز کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور دنیاوی طور پر اپنے اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں, اس وقت میں خواتین اسلام کو نکلنا ہے. ان خواتین اسلام کو نکلنا ہے, اپنی اولادوں کو دین کو, ان کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے, ان کو دین کے مبلغ بنانا ہے, عالم دین بنانا ہے. اتنے اسٹرانگ, اتنے طاقتور ہو کر ہمیں نکلنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی حضرت صفیہ جیسا کردار ادا کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ اور رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے. یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا, اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی تو وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور رحیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں, اسی طرح سے خواتین اسلام وہ امہات المومنین بھی ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں. اس لیے انہیں کہا کہ وہ بھی برائی کا ارتکاب کرنے سے بچی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبیز
زبان سے بات نہ کیا کرو، کیونکہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اب یہ وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امہات المومنین کو مخاطب کر کے ایک بڑی اہم سی حقیقت ہے جو سمجھا رہے ہیں، اور امہات المومنین کو مخاطب کر کے ان کے توسط سے ہم سب مسلمان عورتوں کو بھی بات کرنے کا طریقہ، انداز اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کی جو امہات المومنین ہیں، جو صحابہ صحابیات ہیں، ان کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ بات کا انداز جو ہے وہ کیا اپنائیں گی۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں کہ اگر ان صحابیات، ان امہات المومنین کو یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو بات کا انداز ہے وہ اتنا نرم و نازک نہیں رکھیں گی کہ اس سے وہ جو اس وقت کے صحابہ ہیں ان کے دلوں میں اگر بیماری آ سکتی ہے، تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ آج کے دور میں ہم لوگوں کو اس کی اجازت موجود ہے؟ وہ جو صحابہ جن کے دل اتنے پاک اور صاف تھے، وہ صحابیات، وہ امہات المومنین جن کے دل اتنے پاک اور صاف تھے، اگر ادھر خدشہ ہے کہ ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اگر نرمی سے بات کریں گی تو کہیں نہ کہیں کوئی خرابی نہ آ جائے، تو کیا آج مجھے اور آپ کو اس طرح سے بات کرنے کی اجازت موجود ہے؟ کیا آج ہمارے دور میں خرابی نہیں آ سکتی ہے؟ آج کے ہمارے مرد، آج کی عورتیں، کیا ان کے دلوں میں خرابی نہیں آ سکتی ہے؟ گویا کہ یہ حکم جو ہے وہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں، عورتوں اور مردوں کے لیے ہے کہ جب بات کا طریقہ، عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ بات کرنے لگیں گی تو وہ کیا طریقہ، کیا انداز اپنائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بات کرنے کے ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں، کوڈ آف ایتھکس سکھا رہے ہیں کہ جب بھی تم میں سے کوئی بات کرنے لگے تو شریعت کے مطابق اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ یہاں پر رک کر ایک بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگر طریقہ سکھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اجازت موجود ہے، یعنی کہ نامحرم سے بات کرنے کی اجازت موجود ہے، کیونکہ ہمیں زندگی کے مختلف لیولز پر انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے۔ نامحرموں سے انٹریکٹ کرنا ہوگا، ان سے بات چیت کرنی ہوگی، جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں گی تو ان سے ہمارا ایک انٹریکشن ہوگا، لیکن اس انٹریکشن کے اندر کیا طریقہ رکھا جائے گا، ان سے کس طرح سے بات کی جائے گی، ہمیں یہاں پر وہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہمیں کوڈ آف ایتھکس سکھایا جا رہا ہے کہ شریعت کے مطابق اب جب تم ان سے بات کرنے لگو، ان سے انٹریکٹ کرنے لگو، تو تم نے بڑی کوئی نازکی کے ساتھ، کوئی لٹک مٹک کے، اور تم نے اپنی آواز کے اندر اتنی نرمی پیدا کر کے، اتنے سافٹ اور پولائٹ طریقے سے بات نہیں کرنی ہے۔ کیوں نہیں کرنی ہے؟ کیونکہ اگر تم اس طرح کا رویہ اپناؤ گی تو سامنے والا شخص، ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو، لیکن وہ سامنے والا شخص وہ تمہارے اس انداز، اس رویے، اس نرمی کے ساتھ بات کرنے، اس لٹک مٹک کر بات کرنے کو کوئی غلط مطلب نہ دے دے، اس کے دل میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، وہ تمہاری طرف غلط انٹینشن نہ رکھے۔ اس لیے جب تم بات کرنے لگو تو اپنے بات کرنے کے انداز کے اندر ایک خاص روب اور دبدبہ رکھو، بات بھی دو ٹوک کرو، موضوع بھی دو ٹوک ہو، اور اپنی آواز کے اندر تم نرمی اور لچک پیدا نہیں کرو گی۔ لیکن آج ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں وہ ٹی وی ایکٹریسز، ٹی وی ہاسٹس، ان کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ اگر تم اس طرح سے بات نہیں کرو گی تو لوگ تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں۔ پھر چلے وہ تو ایک شوبز کی تو دنیا ہی الگ ہو جاتی ہے، آج ہمارا جو نارمل طبقہ ہے وہ بھی یہ طریقہ اپنائے ہوئے ہے۔ آج بازاروں میں جایا جاتا ہے، ان دکانداروں کے ساتھ ایسے بات کی جاتی ہے جیسا کہ وہ ہمارا گویا کہ کتنے اپنے ہو، گویا کہ وہ نامحرم ہو ہی نہ۔ اللہ واضح طور پر یہاں پر منع فرما رہا ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ، وہ نامحرم چاہے گھر کی چار دیواری سے باہر ہو یا گھر کی چار دیواری کا اندر ہی نامحرم کیوں نہ ہو، وہ ہمارے سارے کے سارے کزنز، وہ سارے کے سارے رشتے جن کے ساتھ پردے کا حکم ہے، وہ 7 محرم رشتوں کے علاوہ باقی سب کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کا طریقہ اور انداز سکھایا جا رہا ہے کہ تمہاری بات جو ہے وہ اتنی نرمی کے ساتھ نہ ہو، تمہاری آواز کے اندر اتنی لچک نہ ہو کہ اس سے سامنے والا تمہاری طرف اٹریکٹ، مائل اور قائل ہو۔ بات بھی دو ٹوک ہوگی، موضوع بھی دو ٹوک ہوگا، کلیئر کٹ دو ٹوک بات کی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کے دل میں بیماری ہے تو وہ کوئی غلط امید نہ لگا لے۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم صرف حجاب اور عبایا پہن لیں تو کیا ہمارے لیے یہ بات کافی ہے؟ نہیں،
بہت سی ایسی حجاب اور عبایا پہننے والیاں بھی موجود ہیں جو کہ اس کے باوجود ان سب کاموں میں انوالو ہوتی ہیں، لیکن یقین کریں کہ یہ حجاب اور عبائے اور برقعے کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ان اپنی برقع پہننے والیوں کی ایمان کی کمی ہے کہ جو اس کام اور اس فعل کے اندر جو ہے وہ انوالو ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کمی کا اعتراف کرنے کی توفیق دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے احکامات کو سننے، سمجھنے اور ان پر پریکٹیکلی عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور سابق دور جاہلیت کی طرح سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ احزاب کے اندر ایک اور حکم، وَقَرْنَ، قرار کے ساتھ بیٹھی رہو، کہاں؟ فی بیوتکن، اپنے گھروں میں آرام سے قرار سے ٹک کر بیٹھی رہو، بے وجہ تم مالز کے اندر، پالرز کے اندر، ڈیزائنرز کے پاس، بوتیکوں کے چکر تم نہ لگاتی پھرو، صرف ونڈو شاپنگ کے لیے اپنے دل کو بہلانے کے لیے تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، کیونکہ جب ایک عورت گھر سے باہر نکلے گی تو پھر یہ وہ پرفتن دور ہے، یہ وہ دجالی دور ہے کہ جب گندی نگاہیں تمہارے اوپر پڑیں گی تو اس سے تمہارا ایمان، تمہاری حیا باقی نہیں رہے گی۔ اور وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت اللہ کی رحمت سے قریب تر رہنا چاہتی ہے وہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، گویا کہ جب باہر نکلا جاتا ہے بے مقصد، بے فضول، سچ دل کے تیار ہو کر، تو پھر اس کے اوپر وہ جو دجالی فتنے، وہ جو دجالی آنکھیں پڑتی ہیں نا، پھر اس کے ایمان کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ آیات، جب صحابیات کو بھی بتائی گئی تھی، انہوں نے یہ آیات کو سنا اور اپنا مقابلہ کیا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ دیکھیں جو صحابہ ہیں وہ تو گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ تو جا کر نمازوں میں بھی، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، جنازوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ ہم سے ایمان میں ایک درجہ بڑھ جائیں اور ہم پیچھے ہو جائیں؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جو پیچھے سے ان مردوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرتی ہیں وہ بھی ان کے اجر میں برابر کی شریک ہو جاتی ہیں، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر میں کوئی کمی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم وقار کے ساتھ جو ہے نا تم اپنے گھروں میں ہی بیٹھی رہو۔ اللہ نے ایک بڑا خوبصورت سا طریقہ بتا دیا کہ وہ جو مرد جن کے اوپر تمہارے سارے نان نفقے کا میں نے ذمہ داری ڈال دی، تمہاری معاشی کفالت کی ذمہ داری رکھ دی ہے، وہ مرد جائے گا وہی کما کر لا کر تمہیں دے گا، تم نے گھر پر بیٹھ کر مہرانیوں شہزادیوں کی طرح صرف کھانا ہے، تم نے اس مال کو، اس عزت آبرو کی تم نے صرف حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے اب تم اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو گی، وہ گھر کی چار دیواری ہی تمہارے فرائض ہیں، اس کے اندر وہ بچہ جو کہ تمہاری گود میں ہے، تمہاری 24/7 ڈیوٹی ہے، تمہاری جاب ہے، جس کو تم نے امت محمدی کا ایک بہترین سا شخص بنانا ہے، تم نے اسے جو ہے وہ عالم قرآن بنانا ہے، مبلغ قرآن بنانا ہے، حافظ قرآن بنانا ہے، تمہاری وہ مین ذمہ داری ہے، تم نے اسے سب سے پہلے ادا کرنا ہے۔ لیکن آج وہ ذمہ داریاں مختلف طریقے سے بانٹ دی جاتی ہیں، کبھی تو وہ نانیوں دادیوں کے ہاتھوں میں تھما دیے جاتے ہیں اپنی جابس کو، اپنے پروفیشن کو اور اپنی جو بہت سی لبرٹی آف ایکشن ہے ان کو فلفل کرنے کے لیے، یا پھر ان بچوں کو ان میڈز کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے، وہ ان پڑھ جاہل گوار جو کہ خود تو آپ جا رہے ہو اپنے پروفیشن کو پرسیو کرنے کے لیے، اپنی ڈگری کی کمپلیشن کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بہتر طریقے سے بہترین آزاد انڈیپینڈنٹ وومن بنانے کے لیے، لیکن وہ بچہ اس میڈ ان پڑھ کے ہاتھ میں جو پرورش پا رہا ہے، کیا اس کی بہتر پرورش ہو پائے گی؟ پھر وہ طریقے نہیں تو تیسرا طریقہ اپنایا جاتا ہے کہ انہیں ڈے کیئر سینٹرز میں ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔ وہ بچے جب انہیں اس طرح کے ڈے کیئر سینٹرز میں ڈمپ کیا جاتا ہے پھر وہی بڑے ہوتے ہیں، پھر وہی مقافات عمل دہرایا جاتا ہے۔ وہ بچے جن کو ڈے کیئر سینٹرز میں چھوڑا جاتا تھا جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان سے وہ ماں باپ نہیں سنبھالے جاتے ہیں، پھر وہ ان ماں باپ کو جا کر اس ڈے کیئر سینٹرز کے اندر ڈمپ کر دیتے ہیں، تو مقافات عمل ہو کر رہتا ہے۔ لیکن اتنی زیادہ شریعت کی حدود کے باوجود شریعت ہمیں قید نہیں کرتی ہے، شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی ہے کہ تم نے اپنے گھر کے اندر کی ہی ہو کر رہ جانا ہے، بلکہ شریعت ہمیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر تم اپنے فرائض پورے کر رہی ہو ایٹ نو کاسٹ آف فرائض،
اگر تم اپنے فرائض اچھے طریقے سے پورا کر سکتی ہو تو پھر تم ضرور نکلو، پھر تو بلکہ تمہیں ضرور اپنے گھر سے نکلنا ہے، تمہیں اتنا آرگنائز، اتنا ٹرین اور اتنا اسٹرانگ بننا ہے، کیونکہ ہمیں وہ مثالیں ملتی ہیں، ہمیں وہ صحابہ صحابیات کی مثالیں ملتی ہیں، وہ صحابیات کبھی جنگوں میں جا رہی ہیں، جنگوں میں لڑ رہی ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں، شہیدوں اور غازیوں کی مائیں ہیں، وہ ہمیں مثالیں پتہ چل رہی ہیں کہ وہ مائیں بھی اپنے گھروں سے نکلتی تھیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاعری آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ عائشہ کو طب سکھاؤ، کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے پاس ہر طرح کا علم ہو، فن ہو، ہنر ہو، عائشہ کو طب سکھاؤ، انہیں شاعری بھی آتی تھی، انہیں میتھس بھی آتا تھا، پھر وہ حضرت لیلا غفاریہ جو کہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی وہ حضرت ام عمارہ جو کہ میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں، کبھی وہ حضرت اسماء بنت ابو بکر، اگر اسماء بنت ابو بکر ہیں تو پھر ان کا وہ بیٹا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا، ادھر حضرت خنسہ ہیں تو بیٹے مجاہد ہیں، حضرت افرا ہیں تو بیٹے شہید اور غازی ہیں، یہ وہ مائیں تھیں، یہ وہ مائیں تھیں جو اپنے گھر کے فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ میں بھی جاتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی، ہر طرح کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ اللہ نے اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ تم نے صرف ہی اپنے جو ہے وہ چار دیواری کے اندر بند رہنا ہے، بلکہ چار دیواری کے اندر تم نے اپنے آپ کو تب تک رکھنا ہے جب تک تم کیا کر رہی ہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم اپنا تبرج نہیں دکھاؤ گی، باہر نکلتے ہوئے تم اس تبرج کو نہیں دکھاؤ گی، تم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں نکلنا پڑے گا، تمہیں نکلنا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، تمہیں جانا ہے دین کی سربلندی کے کاموں کے لیے، تمہیں اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے نکلنا ہے، لیکن تم جب ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نکلو گی پھر اس وقت تم نے تبرج نہیں دکھانا، تم سج دھج کے پورے معاشرے کو دکھاتی ہوئی نہیں جاؤ گی، بلکہ اس وقت تم ایک پردے کے حصار میں جاؤ گی، کیونکہ تمہیں اس حکم کے باوجود نکلنا ہے، تمہیں دعوت و تبلیغ کے کاموں کے لیے نکلنا ہے، دین کی اشاعت کے لیے نکلنا ہے، تو پھر اس وقت میں اب تمہیں تبرج نہیں کرنا ہے۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کرنا فی بیوتکن کے حکم کے باوجود اجازت موجود ہے، اٹ از پرمیسیبل ان اسلام کہ تمہیں نکلنا ہے، کس لیے نکلنا ہے؟ دین کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت کے لیے نکلنا ہے، دین کے کاموں کے لیے نکلنا ہے، تب پھر جب تم نکلو گی تو پھر اس وقت تمہیں کیا طریقہ اپنانا ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پھر تم کوئی جاہلیت کے دور کی طرح تبرج نہیں دکھاؤ گی، پھر تم تبرج نہیں دکھاؤ گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جب تم گھر سے نکلو گی وہ تمہاری زلفیں، وہ تمہارے بال، وہ تمہاری خوشبو، وہ پرفیومز، وہ کاسمیٹک، تمہاری چال ڈھال ایسی نہ ہو، تمہارے بولنے کا انداز ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے والے کو اٹریکٹ، مائل اور قائل کرے، اتنا کیچی انداز دے کر تم گھر سے باہر نہیں نکلو گی، کیونکہ یہ الٹریٹ لوگوں کا طریقہ ہے۔ اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے تبرج کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا طریقہ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، یہ پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، اب تمہیں ماڈرن دین سکھایا جا رہا ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ دین چھوڑ کر تم ماڈرن دین کو اپنا لو، اب تم تبرج کر کے نہیں نکلو گی، اب جب تم گھروں سے نکلو گی اپنے آپ کو اچھے سے پردے میں، عبایا میں کور کر کے نکلو گی، یہ بڑا ہی خوبصورت سا دین کا طریقہ، یہ عزت وقار کا طریقہ کہ تم جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے گھر سے نکلو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور پھر اس کے بعد جب ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جب گھر سے ایٹ نو کاسٹ آف فرائض، اپنے فرائض کو بھی پورا کر کے جب گھروں سے نکلیں گے تو پھر ہی ہمیں اپنے جو اصل کام ہے ان کو نبھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ صحابیات کی صفات سے متصف فرما، ہمیں بھی امت محمدی کے لیے بہترین مجاہد تیار کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو کہ اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔
बिलयकीन जो मर्द और जो औरतें मुस्लिम हैं, मोमिन हैं, मती फरमान हैं, रास्तबाज हैं, साबिर हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाली हैं। खूबसूरत सी आयत, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मोमिनीन वल मोमिनाती वल क़ानितीन वल क़ानिताती वस्सादिकीन वस्सादिकाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मुकम्मल डिटेल चार्टर बता रहे हैं, जो कि मोमिन भी हैं, मती भी हैं, फरमाबरदार भी हैं, रास्तबाज भी हैं, सच्चे रब और सच्चे रसूल को पर ईमान लाने वाले भी हैं, अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। क्यों झुकने वाले हैं? ये वो लोग हैं जो सदका भी देते हैं, रोजे भी रखते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत भी करते हैं, अल्लाह को कसरत से याद करने वाले हैं। अल्लाह ने उनके लिए क्या वादा किया है? उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर मुहैया कर रखा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इनमें बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इस अजर और मगफिरत को समेटने की तौफीक दे। किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को यह हक नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दे तो फिर उसे अपने उस मामले में खुद फैसला करने का इख्तियार हासिल रहे। अब यहाँ पर ये जो आयत है ना, इसके अंदर ये वो आयत है जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि उनके मुंह बोले बेटे थे, जिनका हमने जिक्र बिल्कुल आगाज में देखा, उनका निकाह जो है वो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि आपकी फूफी जात थी, उनके साथ निकाह करवाने का पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म हुआ था। अब जब ये पैगाम उनकी तरफ भिजवाया गया तो इस पर हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी, उन्होंने थोड़ा सा एतराज किया और उन्होंने कहा कि मैं उनसे नसब में बेहतर हूँ, वो एक गुलाम है, मैं उनसे नसब में बेहतर हूँ, इसलिए मैं उनसे निकाह नहीं करूंगी। लेकिन जो ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये आयत नाज़िल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाई, तो हज़रत ज़ैनब जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जात थी, उन्होंने इन आयत को सुनने के बाद फौरन से ही सब खानदान वालों के सामने जो है वो सर तस्लीम खम कर दिया और उनका उससे निकाह हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निकाह पढ़वाया। आगे क्या कहा जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और तुमने एहसान किया था कि अपनी बीवी को ना छोड़ और अल्लाह से डर। उस वक्त तुम अपने दिल में वो बात छिपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे, हालांकि अल्लाह इसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस मुतल्लिका खातून का निकाह तुमसे करवा दिया। अब ये क्या मामला था? कुछ लोग इस आयत को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि तुम अपने बात दिल में कोई बात छुपा रहे थे, तो नाउज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी उस फूफी जात से जो है वो निकाह करने का खुद इरादा रखते थे और ये चाहते थे कि हज़रत ज़ैद की जो है वो उनसे तलाक हो जाए। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, इस आयत को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। यहाँ पर बेसिकली जब हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब के दरमियान निकाह नहीं हो पाया, जो उनके दरमियान के जो झगड़े थे वो बहुत ज्यादा तूल पकड़ने लगे और उनकी नहीं निभ पाई, तो फिर इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हुक्म आया था। जब वो तलाक देना चाहते थे हज़रत ज़ैद उन्हें, तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि अब आप जो उनकी मुतल्लिका हैं, जो आपके मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद की जो तलाकशुदा है, उनके साथ अब आप निकाह कर लें। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था और ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल में छुपा रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि अरब सोसाइटी के अंदर मुंह बोले बेटों की निकाह मुतल्लिका जो निकाह था, यानी कि उनकी जो तलाक दी हुई औरत के साथ निकाह करना वो कितना बुरा समझा जाता था। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर कुछ परेशान थे, अपने दिल में इस बात को छुपा रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर ये आयत नाज़िल करके कह दिया कि जब अल्लाह किसी बात का इरादा कर लेता है तो वो होकर रहनी होती है। लिहाजा अल्लाह ने जब हुक्म दे दिया कि आप उसकी मुतल्लिका जो खातून है उसके साथ आप निकाह कर लें, तो फिर इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह जो है वो हज़रत ज़ैद ने जब हज़रत ज़ैनब की तलाक के बाद फिर आप वसल्लम से हो गया था। और ये हुक्म देने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये था ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा के मर्दों के लिए जो मुंह बोले बेटे हैं उनके बारे में निकाह का जो हुक्म है वो वाज़ेह हो जाए कि मुंह बोले बेटों की जो मनकूहा है अगर उसको तलाक दे दी जाए तो उसके बाद उससे निकाह किया जा सकता है, उसकी इजाजत लचक और छूट मौजूद है।
لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ وہ آیت جو کہ ختم نبوت کو واضح طور پر بیان کرتی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ کھانے کے وقت پر طاقتے ہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو پھر تم ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ اب یہ وہ آیت جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے جانے کا طریقہ، ادب، آداب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی جامعیت کے ساتھ، اتنی کمپلیٹ، اتنی مائنیوٹس ڈیٹیلز ہمیں دے رہے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر پر جاؤ گے تو تمہارا طور طریقہ، انداز کیا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو کہ ہمیں اس زمرے کے اندر دیکھنی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کے گھر ان انوائٹڈ نہیں جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے تمہیں نہیں بلایا اور تم خود سے خود اس دعوت کے اندر شامل ہو رہے ہو، یا پھر کم لوگوں کو بلایا ہے اور تم بہت زیادہ لوگ جا رہے ہو، ایسے لوگ جا رہے ہو جن کی جو مہمان نوازی کرنے والے ہیں ان کو خبر بھی نہیں ہے، تو یہ معاملہ نہیں رکھا جائے گا، ان انوائٹڈ نہیں جایا جائے گا۔ اور یہ بات جو خواتین خانہ ہوتی ہیں ان سے زیادہ کون بہتر طریقے سے جان سکتا ہے کہ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ سٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے، انہوں نے کراکری اس کے اکارڈنگ نکالی ہوتی ہے، کٹلری سیٹ کی ہوتی ہے، کھانے کا ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے، تو اگر کوئی لوگ کم یا زیادہ ہو جائیں گے تو وہ پوری کی پوری ارینجمنٹ خراب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنے لوگوں کو بلایا جائے گا صرف اتنے ہی لوگ جائیں گے، بن بلائے کوئی نہیں جائے گا، ان انوائٹڈ نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور آپ 7-8 لوگ اٹھ کر جا رہے ہو، ایسا معاملہ نہیں رکھا جائے گا۔ اور اگر آن دی اسپاٹ کوئی ایسا ہے بھی کہ آپ کے لوگ جو ہیں، افراد جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، تو پھر گھر والوں کو پہلے سے خبر دینی ہوگی کہ یہ اتنے 2 لوگ جو ہیں وہ ایکسٹرا آ رہے ہیں، تاکہ وہ اس کے اکارڈنگ سیٹنگ ارینجمنٹ، کھانے کا ارینجمنٹ وہ اس کے اکارڈنگ کر لیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی خوبصورت سا انداز سکھایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر والوں کی اجازت لے کر انہیں انفارم کر کے جایا جائے گا۔ پھر دوسرا اصول، پہلا اصول ان انوائٹڈ نہیں جانا، دوسرا اصول یہ ہے کہ کسی کے کھانے کے وقت ان کے گھر نہیں جانا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھانے کے اوقات ہیں ان کے اندر تم نہیں جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم پوری امت مسلمہ کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ کھانے کا جو وقت ہے اس میں تم کسی کے گھر نہیں جاؤ گے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی سچویشنز آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر عین اس وقت جایا جا رہا ہے جب گھر پہ کھانے کا وقت ہے، تو ایسا عین ممکن ہے کہ میزبان جو ہے وہ اپنا کھانا اگر ختم کر کے آئیں تو بھی یہ کہا جائے گا کہ ہم تو کب سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ہمیں پوچھا بھی نہیں، اپنے کھانے میں لگی ہوئی ہو۔ پھر دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ کھانا پلیٹوں میں ڈالا ہوا ہے، ویسے ہی اگر وہ میزبان جو ہے وہ چھوڑ کر، گھر والے جو ہیں وہ کھانے کو چھوڑ کر مہمانوں کے پاس آ جائیں تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر تیسری سچویشن، اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں، مہمان آ جائے اور اس کو کہا جائے کہ ہمارے ساتھ ہی شامل ہو جاؤ، تو پھر اس کے اندر محرم نہ محرم کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کا ایک ٹیبل سجا ہوا ہے، اس کے اندر محرم نہ محرم کو الگ الگ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر چوتھی چیز کہ اگر وہی کھانا ان کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے تو کل کو جا کے 100 باتیں کریں گے، ہمیں بھی وہی دال چاول کھلا دیے۔ تو گویا کہ اس چیز کو کہ جب کھانے کا وقت ہے تو انشور کیا جائے کہ اس کھانے کے وقت کسی کے گھر جایا ہی نہ جائے، تاکہ نہ خود کو تکلیف ہو نہ کسی جو گھر والے ہیں ان کو تکلیف ہو۔ لہٰذا کھانے کے وقت میں نہیں جایا جائے گا۔ 2 چیزیں، ان انوائٹڈ نہیں جانا، کھانے کے وقت میں نہیں جانا۔ اب تیسری چیز کہ جب تم نے کھانے کے لیے جانا ہے نا، تمہیں ایک اسپیسیفک ٹائم دے دیا گیا ہے تو اس وقت سے پہلے بھی نہیں جانا۔ جو ایک اسپیسیفک ٹائم دے دیا گیا ہے اسی ٹائم ڈیوریشن میں جایا جائے گا، اس وقت سے پہلے بھی نہیں جانا، کیونکہ خاتون خانہ جو ہے ان کو یہ مسئلہ بڑے اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی تو ہے باقی تیاریاں تو ہو گئی ہوتی ہیں، کبھی بچوں کو تیار کرنا ہے، کبھی خود تیار ہونا ہے، کبھی آخری فائنل ٹچز دینے ہیں، کبھی جو ہے وہ فائنل ٹچز دیتے ہوئے جو کھانا ہے ان کو بالکل ریڈی اور تیار کرنا ہے۔ اس لیے جب ٹائم تمہیں دیا گیا ہے اس ٹائم سے یہ پہلے بھی نہیں جاؤ گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر 4 بجے کا ٹائم دیا جا رہا ہے آپ 12-1 بجے جا کر ان کے گھر بیٹھ گئے ہو، نہیں، ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ٹائم دیا گیا اسی پر ہی جایا جائے گا۔ ہاں البتہ 5ویں چیز یہ کہ جب تمہیں دعوت پر بلایا گیا ہے نا، پھر دعوت کو قبول ضرور کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی دعوت پر بلا رہا ہے اور تم اس کی دعوت کو قبول نہ کرو، کیونکہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے
وہ 5 حقوق دوہرا لیجئے. سلام کہا جائے تو وہ سلام کا جواب دے, چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے, اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جایا جائے, اگر کوئی فوت ہو چکا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہوا جائے, اور اگر کوئی تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. لہٰذا اگر کوئی دعوت دے رہا ہے, آپ کا کتنا بھی بزی اسکیڈول ہے, اس میں سے ٹائم نکال کر اس کی دعوت کو قبول کیا جائے گا. اگلی چیز اب آتی ہے کہ جب کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے, آپ گئے ہو, آپ نے کھانا کھا لیا ہے, تو اب اگلا اصول, چھٹا اصول بتایا جا رہا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد وہاں سے اسکیٹر ہو جاؤ, بکھر جاؤ, منتشر ہو جاؤ, اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاؤ. ایسا نہیں ہو کہ اب جو ہے آپ نے کھانا کھا لیا ہے, کھانا کھانے کے بعد جو ہے اب وہ میزبان جو دن بھر کا تھکا ہارا صبح سے اٹھ کر ساری ارینجمنٹ کر رہا ہے, طرح طرح کے کھانے بنا رہا ہے, اب اس کے بعد آپ کھانے کے بعد تو جی آ جاؤ, اب بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں, اور وہ گپ شپ چلتے چلتے پھر رات تک چلتی ہی جائے, اور وہ میزبان جو اپنے منہ سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ اب آپ چلے جاؤ, وہ پریشان ہو. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب کھانا کھا لو تو پھر اس کے بعد تم وہاں سے منتشر ہو جاؤ, اجازت لے کر اچھے طریقے سے وہاں سے چلے جاؤ, کسی کو تکلیف مت دو, کسی کو پریشان مت کرو. اور شاید کہ دل کے اندر وہ جو تمہاری اتنی محبت چاہت سے ہی بھلے تم کہہ رہے ہو, لیکن وہ سامنے والا شخص وہ تمہیں شو نہیں کروا رہا, لیکن اس وقت وہ کتنا ہی تھکا ہوا ہے, اس کو تمہارے جانے کے بعد بھی یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے وہ سمیٹنی ہے, تو اس لیے زیادہ دیر جو ہے وہ تکلیف نہ دی جائے, وہاں پر مت بیٹھا جائے. اور جب دعوت کے بعد وہاں سے اٹھ کر جانا ہے تو اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ کہ میزبان کے لیے رزق کی برکت کی دعائیں کر جایا جائے, رزق کی برکت کی دعائیں کی جائیں اس کے لیے, اور جاتے جاتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں. اور دعا وہ بہترین سا تحفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے گھر جانے کے یہ طریقے, آداب اور سلیقے سیکھنے سمجھنے کے بعد اپنی زندگیوں میں ان کو پریکٹیکلی بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے, اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو, یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے. ایک بار پھر سے فری مکسنگ سے, مخلوط محفل سے منع کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی کی بیویوں سے بھی تم نے کچھ مانگنا ہے نا تو پردے کے پیچھے سے مانگا جائے, کہیں دل کی خرابی کا باعث نہ بنے. اگر وہ امہات المومنین, وہ صحابہ صحابیات, اگر ان کے اور صحابہ کے دل کی خرابیوں کا باعث بن سکتا تھا, تو کیا آج ہم اور آپ جو کہ اس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں, کیا ہمارے دل کی خرابی کا باعث نہیں بن سکتا ہے؟ اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ پردے کی اوٹ کے پیچھے سے یہ معاملہ کیا جائے گا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول, اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی امپورٹنس پتہ چل رہی ہے. وہ حدیث دہرا لیجئے, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے زینے پر قدم رکھا, دوسرے پر رکھا, تیسرے پر رکھا اور آمین کہا اور لعنت کی, وہ اس میں سے ایک اس شخص پر بھی تھی جو کہ کسی محفل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے. اور یہ وہ درود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, 10 گناہ بخش دیے جاتے ہیں, 10 برکتیں اور 10 رحمتیں لکھ دی جاتی ہیں, 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 59, یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر پردے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات کو پہنچانے کے لیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنے گھر کی سطح سے پہلے یہ حکم دینا شروع کریں گے. سب سے پہلے کس کو؟ لازواجک, اپنی بیویوں کو, وبناتک, اپنی بیٹیوں کو سب سے پہلے گھر کی سطح سے حکم دیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ونساء المؤمنین,
तमाम की तमाम मोमिन औरतों को मुखातिब करके कहा गया कि वो भी करेंगी, क्या करेंगी, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। इसकी तफसीर तो अभी हम आगे देखते हैं। पहले जरा हम इन अल्फाज पर गौर करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी डिटेल के साथ कहा जा रहा है कि पहले अपनी घर की सतह पर हुक्म दे, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को हुक्म दे कि वो उस जो हुक्म दिया जा रहा है कि अपने ऊपर चादरें डाल लें, उसको वो कॉपी और फॉलो करेंगी। फिर उसके बाद जब उनको ये हुक्म आया, उन्होंने तो फौरन ही समिअना व अतअना कर लिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कर लिया। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने कैटेगोरिकली तीसरा जो नाम लिया, अल्लाह ने कहा वनिसाइल मोमिनीन, सारी की सारी मोमिनों की औरतें। आज अगर कहा जाए ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर पर्दे के अहकामात जो है वो देते हैं, पर्दे का हुक्म देते हैं कि मोमिन मुसलमान औरतों के लिए पर्दा फर्ज है, तो कहा जाता है कहाँ लिखा है, हमें दिखाया जाए कुरान के अंदर कहाँ लिखा है कि चेहरे का पर्दा है, कहाँ लिखा हुआ है कि अपने आप को कवर करके निकलना है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला वाज़ेह तौर पर मुखातिब कर रहे हैं वनिसाइल मोमिनीन, सारे के सारे मोमिनों की औरतें। अब मुझे यहाँ पर ये बताएं कि जो मोमिनों की औरतें हैं ये कहाँ होती हैं, ये किस जो सितारा है, कौन सा सियारा है जिसके ऊपर पाई जाती है? क्या चांद पे होती है, क्या मरीख पे होती है, या किसी और दुनिया में होती है? ये वो सारी की सारी मोमिनों की औरतों को कहा जा रहा है। अगर आज आप अपने मर्दों को मोमिन का दर्जा अगर नहीं देना चाहती हैं तो वो अलग बात है। अल्लाह सारे मोमिनों को मुखातिब करके कह रहा है कि अपनी औरतों को हुक्म दे दो, अपनी औरतों को इस बात की तलकीन कर दो। क्या तलकीन कर दो? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, युदनीना वो नीचे कर ले, वो लटका ले। क्या लटका ले? अलैहिन्ना अपने ऊपर लटका ले, वो चीज जो कि औरतें अपने सरों से लटका कर नीचे लेकर आएंगी, झुका लेंगी। मिन उसका कुछ हिस्सा जो वो झुका कर नीचे लेकर आ रही है ना, उसका कुछ हिस्सा अपार्ट, कुछ सम। और क्या चीज? जलाबीबिहिन्ना, वो जलबाब, वो जो तुम ऊपर से डाल कर लाओगी उसका कुछ हिस्सा अपने आगे भी झुका लेना। अल्लाह सुब्हाना व तआला इतनी माइन्यूटेस्ट डिटेल के साथ समझा रहे हैं कि युदनीना तुमने झुका लेना है, अलैहिन्ना अपने ऊपर से, मिन कुछ हिस्सा, जलाबीबिहिन्ना उस जलबाब का, अपने ऊपर से कुछ हिस्सा उस जलबाब का अपने आगे लटका लो। जिलबाब क्या होता है? जिलबाब कहते हैं लिबास के उस हिस्से को जो कि ढीलम ढाला, खुल्लम खुल्ला होता है, इतना मोटा होता है कि उसमें से जो आपका जिस्म है वो नजर ना आए, आपका जिस्म उसमें से अच्छे से कवर हो। अब ये सिला हुआ भी हो सकता है और अनसिला भी हो सकता है, दोनों तरीकों से, लेकिन वो ऐसा लिबास हो, ऐसा कपड़ा हो जो कि आपके जिस्म को अच्छे से कवर करे और उसके साथ ही साथ उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने आगे भी लटका लिया जाए, गोया के अपने चेहरे को भी उसके साथ कवर कर लिया जाए। इतनी माइन्यूटेस्ट डिटेल के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला जब ये हुक्म देते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पहले कहा था कि अपनी जीनतें ना जाहिर करो, जीनतों को छुपा कर रखो। फिर अल्लाह ने कहा तुम तबर्रुज ना करो, सज धज ना दिखाती फिरो। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अब ये हुक्म वाज़ेह तौर पर दे दिया कि अपने ऊपर चादरें लटका कर निकलो, अपने ऊपर उन चादरों, उन जिलबाब का एक हिस्सा डाल लो, अपने ऊपर से लटका लो। उसके बावजूद कहा जाता है कि कहाँ लिखा है चेहरे का पर्दा? इतनी डिटेल और माइन्यूटेस्ट डिटेल जो वो अल्लाह ने नमाज की नहीं दी। ऐसे जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला हाथ पकड़कर हमें पर्दा करने का, अपने आप को कवर करने का तरीका सिखा रहे हैं। इतनी डिटेल के साथ तो बस नमाज भी नहीं कही गई, उसके लिए भी बस कहा गया अकीमुस्सलात, नमाज को कायम कर लो। उसके लिए जो सारा तरीका है वो हदीस और सुन्नत ने बताया। लेकिन ये पर्दा करने का तरीका जो इतनी डिटेल के साथ बताया गया, उसके बावजूद एतराज किया जाता है कि हमने फलां को सुना था, उसने तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐसे की थी, फलां ने इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया था, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जानेंगे। क्यों? आए जरा उनके अल्फाज में सुनते हैं जो कि इन आयात को जब नाजिल किया गया था तो उस दौर में मौजूद थे। वो सहाबा, उन्होंने इस आयत को किस तरह से इंटरप्रेट किया, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन बताई थी। इब्ने अब्बास, जिनको हिब्रुल उम्मा भी कहा जाता है, उनके बारे में उन्होंने जब इस आयत की तफसीर उनसे पूछी गई तो वो बताते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को इस बात का हुक्म दिया है कि जब वो किसी काम से घर से बाहर निकले तो अपने चादरों के पल्लू अपने ऊपर से डाल कर अपने मुंह को छुपा लें और सिर्फ आंखें खुली रहें।
واضح طور پر ابن عباس کے الفاظ جو کہ حبر الامہ ہیں، اسکالر آف امہ ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر واضح طور پر کر دی. کیا ہمیں اس کے بعد آج کے کسی عالم علماء کی مفسرین کی تفسیر سننے کی ضرورت ہے؟ وہ حبر الامہ انہوں نے جب اس آیت کی تفسیر کر دی، پھر وہ واقعہ عفت بھی دہرا لیجئے جس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واضح طور پر کہا تھا کہ پردے کے احکامات کے نازل ہونے سے پہلے وہ جو صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل، انہوں نے مجھے پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے دیکھ رکھا تھا، لیکن جو ہی پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے ان کی آواز سنتے ساتھ ہی میں نے اپنے آپ کو اچھے سے کور کر لیا، اپنے چہرے کو اس چادر کے ساتھ لپیٹ لیا، ڈھانپ لیا، اپنے ایکشن سے بھی اور اپنے الفاظ سے بھی، دونوں طریقے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اس بات کی وضاحت کر دی تاکہ کوئی کسی شخص کے، کسی عورت کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ شاید پتہ نہیں پردہ جو ہے وہ فرض ہے یا نہیں. حضرت عائشہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ جب میں نے حضرت صفوان بن معطل کی آواز سنی تھی تو اپنے آپ کو کور کر لیا تھا. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت علی کو کہتی ہیں کہ علی جب میرا جنازہ اٹھایا جائے نا تو وہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ میرے جسم پر کسی غیر محرم کی، میرے جسم کی ساخت پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. یہ ان کے نمونے، ان کے الفاظ، یہ ان کے پردے کا اہتمام. اور پھر اس صحابیہ کے واقعے کو بھی دہرا لیجئے. وہ صحابیہ ام خلاد ان کا نام بتایا جاتا ہے کہ جب ایک غزوہ میں ان کا شوہر اور بیٹا دونوں ہی شہید ہو گئے تھے. ایک جنگ کے اندر، ایک غزوے کے اندر اپنا شوہر اور اپنا بیٹا دونوں ہی کھو بیٹھی تھی. جب ان کو یہ خبر ملی تو صحابہ ان کے پاس آئے. ان کو جب اتنا پریشان دیکھا تو صحابہ کہنے لگے کہ اے بہن تو اس غم کی حالت میں بھی ابھی بھی اپنا پردہ قائم رکھے ہوئے ہے، اس پردے کو اتار دے. اس پر ام خلاد نے اتنا خوبصورت سا جواب دیا جو ہم سب عورتوں کے لیے آئے اوپنر ہے. ام خلاد کیا کہنے لگی کہ بھائیوں میں نے اپنا شوہر اور اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا نہیں کھوئی. میں نے حیا نہیں کھوئی ہے کہ میرا بیٹا اور میرا شوہر فوت ہو گیا تو کیا میں اپنا پردہ اتار دوں؟ نہیں، میں نے حیا نہیں کھوئی ہے. لیکن آج ہم نے حیا کھو دی ہے، آج ہم نے حیا کھو دی ہے. ہم نے حیا کا سودا کر دیا ہے، ایسے جیسے ہم نے اسے بحیرہ عرب کے اندر بہا ہی دیا ہے. وہ جوان کنواری خوبصورت لڑکیاں اونچی لمبی زلفیں کھول کر، اچھے کپڑے، خوشنما لباس پہن کر، ڈیزائنر لباس، وہ چست سا لباس جو کہ ان کا پورا فگر بھی پرومیننٹ کرتا ہے، وہ اپنے سینوں کو کھول کر، اپنی زلفوں کو کھول کر وہ بازاروں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ہماری بچیاں بہت سمارٹ ہیں، بہت ماڈرن ہیں، انہیں آج کے طریقوں کے مطابق چلنا پھرنا آتا ہے، بڑی کانفیڈنٹ ہے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے حیا کے جنازے نکل گئے ہیں. وہ اللہ جس نے واضح طور پر سورہ اعراف میں لباس کے احکامات بیان کرتے ہوئے کہا تھا لباس التقوی ذالک خیر، لباس التقوی سب سے بہتر ہے وہ لباس جو تمہارے جسم کے ساتر حصوں کو اچھے سے کور کرے، جو قابل شرم حصے ہیں ان کو اچھے سے چھپائے. پھر اللہ نے کہا تھا کہ اپنی زینتوں کو تم نہیں دکھاؤ گی. ایک لمیٹڈ سرکل بتا دیا کہ اس کے اندر تو تم اپنی زینت دکھا سکتی ہو لیکن تم نامحرموں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرو گی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں گھر سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جب گھر سے باہر نکلو گی تو زمانہ جاہلیت کی طرح تبرج کر کے نہ نکلنا. پھر اللہ نے فائنل حکم دے دیا کہ اگر تمہارا مردوں سے انٹریکشن ہونے بھی لگے گا تو وہ انٹریکشن تم کیسے کرو گی؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، پھر تم اپنے اوپر ان جلباب کے پلوؤں کو لٹکا لو گی، اس سے اپنے چہرے کو اچھے سے کور کر کے ان سے انٹریکٹ کرو گی. لیکن پھر وہ شیطان آیا، اس شیطان نے امت کے مردوں کو سکھا دیا کہ یہ جو تمہاری نساء المومنین ہے نا، یہ جو تمہاری عورتیں ہیں یہ تو بڑی خوبصورت ہیں، یہ تمہاری عورتیں اتنی حسین ہیں، تم ایسا کرو اپنی مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے ان کے حسن کو بیچو. یہ جو تمہاری نساء المومنین ہے یہ اتنی خوبصورت ہیں، ان کے حسن کو بیچو، ان کو اشتہاروں میں، ان کو ایڈز میں، ان کو فلیکسز میں اور ان کو بینرز میں جو ہے وہ نمایاں کرو، تم ان کو سب کے سامنے پیش کرو. پھر ایسا ہی ہوا. وہ شیطان جو کہ کبھی خیر کی بات تو کرتا ہی نہیں ہے، اس کا سب سے پہلا وار جو ہے وہ عورت پر اور عورت کے لباس پر ہوتا ہے.
پھر اس عورت کو خوشنما بنا دیا گیا. اس عورت کو پھر اس کے دانت دکھا دکھا کر جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بھی بیچی گئی, اس کو جو ہے وہ بڑا خوبصورت سا دکھا کر اپنی صابن کی ٹکیا بھی بیچی گئی, اور پھر اس کو وہ زلفیں, اس کی خوبصورت زلفیں جو وہ لہرا لہرا کر دکھاتی رہی, اور اس سے وہ شیمپو بھی بیچے گئے, اس سے کیٹ واک کروا کر اپنے ڈیزائنر جوڑے بھی بیچے گئے. ہر چیز کرنا اس شیطان نے جو ہے وہ پاسبل کر دی, ممکن کر دی, اور وہ بڑے بڑے سائن بورڈز اور بینرز کی زینت بن کے رہ گئی. اس نسائل مومنین کو شیطان نے مجبور کر دیا کہ اب تم جاؤ, تم اپنا حسن دکھاؤ اور اس سے پیسے کماؤ. اپنی وہ جو زیب و زینت ہے, جو اپنی حسین, اپنی خوبصورت تمہارا ایک فگر اللہ نے دیا, اس کو تم سب کو ہی دکھاتی پھرو. نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے, عورت کے لیے وہ ایک جو سرکل ہے وہ بنایا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ عورت کی فطرت کے اندر سجنا سورنا لکھا ہے, اس نے اس کے لیے سارے بندوبست کر دیے. وہ ریشم کے کیڑے کو کہا کہ وہ ریشم بنائے, وہ طرح طرح کی چیزیں, وہ موتی, وہ سونے, وہ چاندی, اور وہ سارے کے سارے جواہرات, وہ لباس, سب کچھ اللہ نے اس کے لیے بنایا تھا. لیکن اللہ نے اس کو جو ہے معاشرے کی دلہن بننے کا نہیں کہا تھا. اللہ نے اسے کہا تھا تم اپنے گھر کی دلہن بنو, اپنے شوہر کی دلہن بنو, اپنے معاشرے کی دلہن بن کے نہ بیٹھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. پھر اس کے بعد اللہ نے واضح طور پر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب وہ قیامت کا روز ہوگا, اس روز کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. وہ 5 سوال دوہرا لیجئے. جوانی کس حال میں گزاری, کیا پہنتی تھی, کیا اوڑھتی تھی, تمہیں بتایا گیا تھا نا کہ زیب و زینت کر کے باہر نہیں نکلنا, تو پھر تم اس جوانی میں کیا پہنتی تھی, کیا اوڑھتی تھی. اچھا, جوانی میں اگر تمہارے پاس علم نہیں آیا تو وہ جوانی کے بعد بھی تو ایک عمر تھی نا, اس عمر کو کیسے گزارا, پھر وہ مال کیسے کمایا, کیا وہ ان اشتہاروں, ان سائن بورڈز پہ سج سج کے اپنے دانت, اپنی زلفیں اور اپنے کپڑے دکھا دکھا کر بھی کمایا مال. اچھا, اس مال کو کما لیا تو پھر چوتھا سوال کہ اس مال کو خرچ کیسے کیا, اور 5واں سوال کہ وہ جو تمہارے پاس علم آیا تھا, تمہارے پاس وہ سورہ نور کے, سورہ احزاب کے پرنور احکامات آئے تھے جس کے اندر تمہیں پردے کے احکامات واضح طور پر بتائے گئے تھے. جب تمہارے پاس وہ علم آ گیا تھا تو تم نے اس پر عمل کہاں تک کیا. یہ وہ 5 سوالات کہ کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. ابھی اس قرآن کے محفل میں ہم موجود ہیں, ابھی ہمارے دل نرم ہے, ابھی اس بات پر مائل اور قائل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہمیں اس بات پر مائل اور قائل کر دے کہ ہم آج سے اپنے پردے کا خاص اہتمام رکھیں گی. وہ زمانہ جاہلیت کی طرح سج دھج نہیں دکھائیں گی, معاشرے کی دلہن نہیں بلکہ اپنے گھر کی دلہن بنے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام میں ہمارا حامی و مددگار ہو جا. اور وہ قرآن کے احکامات, یہ قرآن کے وہ احکامات ہیں جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, وہ منافقین کا رویہ کہ ان کے اوپر جب کچھ اعمال جو ہے وہ بجلی کی کڑک کی طرح گرتے ہیں تو وہ ان احکامات کو, ان تعلیمات کو پس پش ڈال دیتے ہیں, اور جو آسان سا میٹھا میٹھا دین ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں. لیکن یہ وہ سخت احکامات ہیں, یہ وہ بجلی کی کڑک کی طرح گرنے والے احکامات ہیں جن کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا تھا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. اللہ کو ون ویلر نہیں چاہیے, تمہارا ایک پاؤں اوپر ایک نیچے نہیں چاہیے. اگر تم نے اس اسلام کی سواری کے اندر سوار ہونا ہے تو پورے کے پورے سوار ہو جاؤ. ان احکامات کو بھی اپنا لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سننے کے بعد فوراً سمعنا واطعنا کرنا والا بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ وعدہ کر لے کہ ہمارا اس میں معاون و مددگار ہو جائے گا. آپ کو پتہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے جب ان قرآن کی محفلوں سے کوئی بات سیکھ کر سمجھ کر ضائع جاتا ہے, عورتیں بچیاں جو ہے وہ اس بات پر بڑی شرح صدر ہو جاتی ہیں کہ اب وہ جا کر قرآن کے تعلیمات کے مطابق پردے کو جو ہے وہ اپنا لیں گی. لیکن پھر آتا ہے فیملی کا پریشر, پھر آتا ہے برادری کا پریشر, پھر آتا ہے سہیلیوں کا پریشر کہ یہ تم کیا کرنے لگ جاؤ گی,
تم تو معاشرے میں مسفٹ ہی ہو جاؤ گی، تم یہ کام نہیں کرو۔ لیکن دیکھیں ان کی باتوں کو نہیں ماننا۔ بعض اوقات اس بچی کے اپنے دل میں آتا ہے کہ میرے معاشرے میں، میرے خاندان میں تو کوئی ایسا کرتا ہی نہیں ہے، میری فیملی میں تو کوئی پہلے سے پردہ کرتا ہی نہیں ہے، میں کیسے کر پاؤں گی؟ آپ کو وہ پائنیئر بننا ہے، آپ کو وہ پہلا شخص بننا ہے جو کہ اس کام کا آغاز کرے، آپ کو وہ بارش کا پہلا قطرہ بننا ہے جو کہ جب زمین پر گرتا ہے تو وہ بڑے اچھے سے اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اس سے جو خوشبو اٹھتی ہے نا، وہ باقی موسلا دار بارش بھی ہو جائے تو اس سے وہ خوشبو پیدا نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو وہ پہلا پانی کا قطرہ بننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکامات کو سننے کے بعد اس کے تمام ہی احکامات کو ہمارے دلوں میں جذب کر دے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے سے بڑوں اور اپنے چھوٹوں کے لیے ایک اچھی مثال بننے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں انہیں پایا جائے گا انہیں پکڑا جائے گا اور بری طرح سے مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس شخص کی قیامت تو اسی وقت آ گئی جس کے اوپر موت کا وقت آ گیا، جس کے اوپر جو وقت موت کا آ گیا اس کے لیے تو قیامت وہی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے انہیں کہہ دو، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ احکامات کو سننے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو سننے کے بعد اپنی زندگیوں میں نہیں اپناتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ جو اس احکامات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کافروں پر لعنت ہے، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی گئی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ جسم کے اسی حصے کو سزا دی جائے گی جو حصہ اس گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں ان کے چہروں کو آگ پر الٹ پلٹ کیا جائے گا۔ استغفراللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کے احکامات کو سننے کے بعد، پردے کے احکامات کو سننے کے بعد، اتنی وضاحت اور اتنی ڈیٹیل کے سننے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہ نے کہاں لکھا ہے چہرے کا پردہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس روز ان کا انجام بتا رہا ہے کہ ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ہم نے وہ ٹاپ سٹارز کی بات نہ مانی ہوتی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ قیامت کے دن پھر اللہ سے کہیں گے کہ الہی ہم نے تو اپنے بڑوں کو ہی فالو کیا تھا، ہم تو اپنے بڑوں کو جیسے دیکھتے آئے انہی کو کاپی فالو کرتے کرتے چلے، الہی ان کو دوہرا عذاب دے۔ اللہ کہے گا نہیں، آج صرف ان کو ہی نہیں تمہیں بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ جیسے تم اپنے بڑوں کو کاپی اور فالو کرتے تھے، تمہارے سے چھوٹے تمہیں بھی تو کاپی اور فالو کرتے آئے، لہٰذا اگر ان کے لیے دوہرا عذاب ہے تو تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے۔ استغفراللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں نہ بنائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے جو بالکل ہم سے چھوٹے ہیں جو کہ ہمیں کاپی اور فالو کر رہے ہیں، ان کے لیے بہترین نمونہ بننے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت بات تھی۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ٹھیک بات کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب ہم نے اس عمارت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اس نے اٹھانے کے لیے تیار ہی نہ ہوا، اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔
ایمانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرمانے والا رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے بھی سورہ نور، سورہ احزاب کے بڑے پرنور احکامات کو سنا، سمجھا، انہیں شرح صدر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ان آیات کے مطابق ہماری زندگیوں میں عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی بندیاں اپنے دل کو نرم کر کے آپ کی طرف مائل اور قائل ہو کر آپ کی طرف پلٹی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب پردے کو کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس پردے کو کرنا، اس گرمی کی شدت میں اپنے چہروں کو دھام کر رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول و منصور فرما لیجئے گا۔ ہم سے راضی ہو جائیے گا، ہمیں راضی کر دیجئے گا، ہمارے لیے وہ جنت کا وعدہ لکھ دیجئے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔